बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान और आपका हमारा साथ होता है हमेशा की तरह 9 बजे से आगाज़ हो जाता है। तो जनाब ज़रा पहले ही हम सियासी मंजरनामे को ही डिस्कस कर लेते हैं और बहुत कुछ हो रहा है, बहुत हैपनिंग हो रही है। तो ज़रा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले से आपको बताते हैं कि वो ये कहते हैं कि मुतालबात पूरे होने तक जो एहतजाज है वो जारी रखेंगे और बानी की जो सेहत है उस पर सियासत नहीं करने देंगे और ना करते हैं। हुकूमत ने रास्ते बंद किए, फिर उन्होंने कहा कि हमारे 3 मकामात पर जो अरकान हैं कहते हैं वो महसूर हो गए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि एहतजाज की कॉल नहीं दी। अब यहाँ पर आप देखें जो चेयरमैन है वो क्या कह रहे हैं, वज़ीर आला क्या कह रहे हैं, कारकुन खुद सड़कों पर आए। आवाम से अपील है सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। PTI पर सख्त वक्त है। PTI रहनुमाओं का बानी की अल-शिफा अस्पताल मुंतकली तक धरना जारी रखने का ऐलान। अच्छा, फिर असद कैसर ये कहते हैं कि अगले लाहमल के लिए हमारी मुशावरत जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। सवाबी में PTI कारकुनों की जानिब से मोटरवे की बंदिश है। हवेलियाँ इंटरचेंज की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। डेरा इस्माइल खान की बात कर लें तो वहाँ पर सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। कोहाट में खुशालगढ़ पिंडी रोड बंद है। लकी मरबत में दरा तंग के मकाम पर पंजाब जाने वाली जो सड़क है उस पर भी एहतजाज है PTI के कारकुनों का और वो भी बंद है। सड़क गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं सड़कों के ऊपर। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस में PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं का धरना जारी है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर फिर से धरना दे दिया है और साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कल उन्होंने बड़े इंकशाफ किए जी और वो क्या कहते हैं ज़रा आपको ये बताते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए जितनी कोशिश की उतनी किसी और ने नहीं की जी। मोहसिन नकवी ने बानी की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल के सामने बात की। अली अमीन गंडापुर आगे ये भी कहते हैं कि हमारे दरमियान बदनीयत लोग मौजूद हैं जो अपने मफाद के लिए बानी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे धरने से बानी PTI रिहा नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर ये भी कहते हैं कि PTI में किसी में फैसला साजी की सलाहियत ही नहीं है। ये वैसे इंकशाफ ऑफ द ईयर था। उन्होंने कहा कि बानी से जो लोग मिलने जाते हैं वो अलग कहानियाँ सुनाते हैं। PTI का एहतजाज, बानी की आंख का इशू, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से क्या मौक़िफ़ है, उनका क्या रिएक्शन है, ज़रा आपको वही बता देते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, वो ये कहते हैं कि बानी PTI की एक आंख बिल्कुल ठीक है, मतलब 6/6 है। दूसरी का विजन ऐनक लगाकर 70% है, परेशानी की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मोटरवे और GT रोड की बंदिश गैर आइनी इक़दाम है। KP हुकूमत ने रास्ते ना खोले तो वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा, फिर शिकवा ना करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि जो पंजाब के तलबा हैं उनके हाथों में स्कॉलरशिप है, लैपटॉप है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में हथियार दिए गए हैं, उनके जहनों में तशद्दुद भरा जा रहा है। गुजरात के होनेहार स्कॉलरशिप लैपटॉप तकसीम करने की वो तकरीब से खिताब कर रही थी। तो ये सारी सिचुएशन है सियासी मंजरनामे में। बानी की आंख का इशू जो था वो वज़ीर कानून ने क्लियर कर दिया कि आफ्टर द मेडिकल रिपोर्ट एक आंख 6/6 है, दूसरी आंख चश्मा लगाकर 70% है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आवाम सड़कों पे है, ट्रैफिक बंद है, ट्रैफिक जाम है। अब रमज़ान इज़ अराउंड द कॉर्नर, आवाम के लिए तकलीफ़ का बायस है, आवाम परेशान है। सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला KP हैं, वो ये कहते हैं कि हमने कारकुनों को हिदायत नहीं दी, आवाम खुद जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं। सो दिस इज़ द इंटायर सिचुएशन। एंड आपने ये भी सुना कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कल क्या कहते हैं। अच्छा, कल बड़े अच्छे मनाज़र देखने को मिले। वो बच्ची एक तकरीर करने आई तो वज़ीर आला पंजाब उसको जाके शी वाज़ हगिंग हर एंड शी वाज़ बीइंग वेरी नाइस। ज़रा सा हम आपको इस हवाले से भी बात करेंगे। बात कर लेते हैं, हमारे साथ गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फैसल करीम साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ज़रा हमें बताइएगा, इस वक्त जो KP में हम देख रहे हैं एहतजाज जारी है और मुतालबा ये है जो कहा जा रहा है। और पहले तो जो वज़ीर आला KP हैं उन्होंने ये कहा कि जी हमने कोई कॉल नहीं दी, लोग सड़कों पर खुद आए और मसला ये है कि जी बानी को उनकी सेहत के लिए उन्हें अस्पताल मुंतकली तक ये धरना जारी रहेगा। तो कुछ आप हमें बता सकते हैं कितने क्या सिचुएशन है, किस तरह क्या सड़कें बंद हैं, कितने लोग हैं, किस तरह का एहतजाज है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है अभी तक? बात है कि जो हमारे रोड्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के वो बंद किए गए हैं और आज जो तकलीफ़ हो रही है वो खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को ही हो रही है, क्योंकि देखें पंजाब या जिस इलाके से भी हमारे जो बॉर्डर्स लगते हैं वो सिर्फ आपने KP में बंद किए हैं। अब मैं हैरान और परेशान हूँ कि CM साहब कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं कहा लेकिन लोगों ने खुद बंद किए हैं।
تو امن و امان قائم کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے. اگر آپ نے نہیں کہا اور روڈ بند ہیں تو پھر اس پہ حکومت ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ اور لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے، جو ایمبولینسز ہے یا رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کا کاروبار ہے، چیزیں جو اس وقت سفر ہو رہا ہے، تو اس پہ کیوں؟ اگر آپ نے نہیں کہا تو میں ایک مثال ڈیر اسماعیل خان کی آپ کو دوں گا. جو ڈیر اسماعیل خان میں پنجاب کے ساتھ بارڈر بکر کا لگا تھا، وہاں پر ایک ڈی ایس پی صاحب کو ہائر اپس نے آرڈر دیا کہ آپ روڈ کھولیں. جب انہوں نے روڈ کھولا تو صوبائی حکومت نے اس کو سسپینڈ کر دیا. تو اگر آپ کے کہنے پہ لوگ نہیں نکلے ہیں تو پھر آج جب وہ روڈ امن و امان قائم کرنے کے لیے پولیس نکلی تو آپ نے پھر سسپینڈ کیوں کیا ان کو؟ اور بات یہ ہے کہ یہ جو لیڈران صاحبان ہیں وہ تو یا کے پی ہاؤس میں نہا دھو کے صبح آرام سے 12-1 بجے نکل آتے ہیں، کوئی جو ہے لاجز میں آرام سکون سے پڑے ہیں، اور کوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں آرام سکون سے پڑے ہیں، اور ورکروں کو جو ہے انہوں نے روڈوں پہ نکالا. آپ مجھے بتائیں کوئی ایک لیڈر بھی موجود ہے باہر سڑکوں پہ ان لوگوں کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں؟ یہ تو یہاں پر عیشیں کر رہے ہیں، مرغ غذا کھا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے نہیں ملتے. آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ لاجز میں کیسے کھانے کی کمی ہو گئی جہاں پر پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، سارے موجود ہیں، کسی نے کمپلینٹ نہیں کی. کے پی ہاؤس جو کہ صوبائی حکومت ہی چلاتی ہے اس میں کس چیز کی کمی ہو گئی ہے؟ یہاں پر تو یہ لوگ جو ہے وہ عیاشیں کر رہے ہیں اور اپنے ورکروں کو روڈوں پہ نکالا ہوا ہے کہ آپ جا کر جو ہے لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں اور لوگوں کو اذیت دیں. اور اس قسم کے آپ دیکھیں کہ روز ٹی وی پہ جو کلپس نظر آتے ہیں جس پہ کوئی ایمبولینسز ہیں، کوئی ایمرجنسی میں جا رہے ہیں، کوئی کیا ہیں، کوئی فیملی کے ساتھ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں نے اپنے فیصل صاحب کاروبار ویسے میں جو بھی چیزیں بیرسٹر رمضان غور سے صاحب پہلے تو کرنی. یہ کہتے ہیں جی ہم نے نئی حکومت نے ایکچولی راستے بند کیے، ہمارے ارکان 3 مقامات پہ محصور ہو گئے، پھر ان کا مطالبہ ہے کہ جی بانی کو اسپتال منتقل کر دیں تو دھرنا ختم کر دیں گے ورنہ دھرنا جاری رہے گا. اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس پہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں دھرنا ہم نے نہیں دیا اور لوگوں نے خود دیا ہے، اور پھر گور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں دھرنا جاری رہے گا. پہلے ان کے آپس میں جو ہے وہ تضاد دیکھ لیں کہ کیا پوزیشن ہے. پھر جب میڈیکل ٹیم پچھلے دنوں گئی تھی تو ان کی اپنی بہن نے، عمران کی اپنی بہن نے کہا کہ کوئی ساتھ نہیں جائے گا. پہلے ان کی جماعت میں یہ پتہ نہیں کہ اختیار کس کے پاس ہے، بہنوں کے پاس ہے، گور صاحب کے پاس ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن کے پاس ہے، سی ایم صاحب کے پاس ہے، یا کوئی اور ان کا کوئی کور کمیٹی کے ممبران ان کے پاس ہے. تو ان کا تو ایک بندہ نہیں ہے جس کا آپ کہیں کہ جی یہ پارٹی کے ہیں اور ان کے پاس اختیار اور ان سے بات چیت ہو وہ سکتی یہ بھی ہے. کہتے ہیں کہ ہر اگر کسی آپ کا اپنے لوگ اختیار اور اپنی پیش باتیں. رفت کریں، کچھ ہاتھ آگے بڑھائیں، قدم آگے بڑھائیں تو پھر وہ لوگ کمیٹی بنا لیں گے، پھر فیصلہ بھی کر ہی لیں گے. تو گورنمنٹ کا ورژن اس پہ کیا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹرز کی ٹیم گئی ہے، ڈاکٹرز نے ان کو معائنہ بھی کیا ہے. ابھی آپ نے تاڑ صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سنائی ہے کہ ان کی جو ٹیم کی رپورٹ آئی ہے تو وہ انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہیں. تو اب آپ کہیں کہ جی نہیں ہم نے جو ہے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، تو اس چیزوں سے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے صوبے کے لوگوں کو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا اس کو اذیت میں ڈالا ہوا ہے. پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے سی ایم صاحب پچھلے چند دنوں سے یہیں پہ ہیں، ان کی کابینہ یہاں پر ہے، ہمارا صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے. اس وقت دیکھیں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ واقعات ہو رہے ہیں. کل بھی بنوں میں کتنا خوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، باجوڑ میں بھی ہوا ہے، مختلف جگہوں پر ہو رہے ہیں. اور ہماری حکومت نام بھی کوئی چیز نہیں ہے. حکومت ساری بیٹھی ہے کے پی ہاؤس کے باہر جو ہے دھرنا دیا ہوا ہے اور چیزیں ہیں. اور دھرنا کس چیز کا دیا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی روڈ بھی بند نہیں ہے. آپ بس کے پی ہاؤس کے باہر بیٹھے ہیں کہ ہمیں احتجاجاً بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے. صوبہ کون چلائے گا؟ گورنر سے کیا پوزیشن آپ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کیا پوزیشن ہے وہ دیکھیں. کنڈی صاحب کل سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے یہ بتایا عوام کو اور میڈیا کو کہ جتنی کوشش محسن نقوی صاحب نے بانی کی رہائی کے لیے کی ہے اتنی شاید پی ٹی آئی میں سے بھی کسی نے نہیں کی. انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ فیلڈ مارشل کے سامنے تک محسن نقوی صاحب نے بات کی. دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی کہ ہمارے درمیان کچھ بدنیت لوگ موجود ہیں، مطلب پی ٹی آئی کے اندر کچھ بدنیت لوگ موجود ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بانی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بانی باہر آئیں. تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارے دھرنے سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہوں گے. اب یہ جو 3 باتیں کل ہمارے سامنے ہوئی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو ان کے آخری جواب پہ تو میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ ان کے دھرنے سے نہ بانی نے باہر آنا ہے، نہ ان کو این آر او ملنا ہے، نہ کچھ اس کو حاصل ہونا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کے دھرنے کیا ہیں. 10 بندے کے پی ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں، 10-12 شاید پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، 10-15 جو ہیں وہ پارلیمنٹ لاجز میں ہوتے ہیں. اور جو روڈ بند کیے ہیں وہ 10-10 15-15 لوگ ہی کھڑے ہیں. ہر جگہ اگر آپ ایک پولیس کی ڈیٹسن بھیجنے اسی کی مار ہیں. اگر سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تو سی ایم آئی جی کو آرڈر کریں کہ روڈ کو لے کریں.
یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس کو ایکشن لینا چاہیے. محسن نقوی صاحب کو اپنے آئی جی کو IFC کو کہنا چاہیے کہ لوگ اس وقت ان کی زندگی جیرن بنی ہوئی ہے, مسافر پریشان ہیں, کاروباری لوگ پریشان ہیں, تاجر پریشان ہیں, پہلو کا کاروبار لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, وہ ہے لوگوں نے روزے رکھنے ہیں. ایکشن کی بات تو اعظم نذیر تارڑ بھی کہہ رہے ہیں, تو کس طرح کا ایکشن لینا چاہیے جو آپ بھی مشورہ دے رہے ہیں وفاقی؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, اور وفاقی حکومت کو چاہیے کہ اپنے جو ان کے نمائندے ہیں IG صاحب ان کو بولیں کہ روڈ کلیئر کریں. دوسری جو CM صاحب نے فارمر CM صاحب نے کہا کہ جی ہمارے اندر جو ہے منافق لوگ موجود ہیں, وہ تو جب PTI کو پتہ چلا پچھلے CM صاحب کی کارکردگی کا تو انہوں نے ان کو باہر نکال دیا. میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ جب PTI کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر میر صادق اور میر جعفر کون ہے, یہ CM نہیں کہتے تھے جب نکلتے تھے کہ ہم کفن باندھ کر آئے ہیں, اگر ہم خان کو واپس نہ لے کر آئیں تو ہمارا جنازہ پڑھ لینا, ہم کفن پوش ہیں. کتنی دفعہ کفن باندھ کے آئے تھے اور کتنی دفعہ یہاں پر چڑھائی کی تھی, اور ودن منٹس جو ہے یہاں سے وہ پہنچ جاتے تھے 13 ضلع کراس کر کے واپس پشاور. تو اپنی پارٹی کے ساتھ پہلے بھی فراڈ کر رہے تھے. اور محسن نقوی کے حوالے سے دیکھیں, محسن نقوی نے تو ان کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا, ان کے اچھے بچے تھے, وہ جو ان کو کہتے تھے آپ مجھے بتائیں کہ وہ 6-7 دن لگاتے تھے اسلام آباد پہ چڑھائی پہ, اور 1 منٹ لگاتے تھے دامن گو کے رستے سے جو ہے وہ نکل جاتے تھے واپس جو ہے پشاور. تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے ساتھ آن بورڈ تھے, اور یہ میرے خیال میں ان کی خام خیالی تھی کہ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ ہم خان کو چھوڑ دیں گے. خان کو عدالتوں نے چھوڑنا ہے, نہ محسن نقوی نے چھوڑنا ہے, نہ وزیر اعظم نے چھوڑا ہے, نہ وزیر جو ہے قانون نے چھوڑنا ہے, کسی اور نے چھوڑنا ہے. یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بڑی کوششیں کی, جو کہ بتا رہے ہیں علی امین گنڈا پور, یہ سب خام خیالی, یہ سب باتیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ بتائیں کہ ایک جو ہے وہ اپنے کنوکٹڈ شخص ہے, اس کو محسن نقوی صاحب باہر نکال سکتے ہیں؟ ان کو سزا ملی ہے, انہوں نے اپنے سابق وزیر اعلیٰ KP اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تو میں اس سٹیٹمنٹ کی صحت کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ویسے ہی انہوں نے سیاسی بیان دیا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے دور حکومت میں کافی ڈائلاگز بولے تھے, آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ میں کفن باندھ کے آ رہا ہوں اور میں خندق کے کھود کے نکال لوں گا, اور کیا کیا ڈائلاگز پہلے نہیں بولے تھے. آپ ان کے پچھلے 2 سال کے ڈائلاگز نکالیں, مطلب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے اس کے بعد یہ انکشاف کر رہے ہیں. مطلب آپ اس چیز کی امپورٹنس کا اگر ہم اندازہ لگائیں, ورنہ پہلے تو انہوں نے یہ بات نہیں کی. وہ میرے خیال میں اپنے آپ کو دوبارہ پیش کر رہے کہ میں جو ہے حاضر ہوں, اگر مجھے خدمت کا موقع دیا جائے اور میں خان کو سے نکال لوں. اور PTI کے ورکروں اور PTI کے لوگوں میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ جو ہے موقع دیں. لیکن میرے خیال میں کہ PTI کو پتہ چل گیا تھا ان کے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے, اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے اچھے بچے ہیں, جب تک ہماری نوکری کریں گے رہیں گے, جب نوکری نہیں کریں گے تو نہیں. تو کنڈی صاحب اب حل کیا ہے؟ اب رمضان غالباً پرسوں سے رمضان شروع ہو رہا ہے, موٹر وے بند ہوگی, اگر GT روڈ بند ہوگی, آپشن کیا ہے؟ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا روڈ بند کرنے سے, دھرنے سے, ناچ گانے سے, ان چیزوں سے کیا بانی ان کی رہی ہوگی؟ ان کا جو ڈاکٹرز کا چیک اپ ہے آلریڈی ہو چکے ہیں. ڈاکٹرز کی جو اپنی دیکھیں نا, آپ ڈاکٹر نہ میں ڈاکٹر ہوں, وہ ڈاکٹرز نہیں بتانا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیا بیماری ہے, کس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے, کیسے نہیں ہو سکتا. یہ نہ پارٹی کے ورکر بتا سکتے, نہ پارٹی کے لیڈر بتا سکتے ہیں. تو ان کا چیز ہو رہی ہے. اور غالباً میرے خیال میں نے آپ کی TV پہ دیکھا تھا گور صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں ہیں راجہ صاحب, ان کو بھی پیمز اسپتال لے جایا گیا تھا اور ان کو بھی بریفنگ دی گئی تھی. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ اتنے گروپس ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو ہی من نہیں مانتے, اور جب تک وہ سارے اکٹھے ان کو جو ہے ایک دائیں جا رہا ہے, ایک بائیں جا رہا ہے, ایک شمال میں جا رہا ہے, ایک جنوب میں جا رہا ہے, ایک مغرب میں جا رہا ہے, ایک مشرق میں جا رہا ہے. وہی میں کہہ رہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اختیار کس کے پاس ہے. لیکن ظاہر ہے دونوں جانب سے اگر سنجیدگی دکھائی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کوئی راہ نکل آئے, کوئی راستہ نکل آئے ہماری اس ساری سچویشن میں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور وہ کہہ رہے تھے جی رمضان جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت احتجاج اور سڑکیں بند ہیں, جس سے KB کے عوام جو ہے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. باقی انہوں نے ڈسمس کر دی یہ بات, جو کہ علی امین گنڈا پور نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ محسن نقوی صاحب نے بڑی کوششیں کی ہیں بانی کی رہائی کے لیے, حتیٰ کہ فیلڈ مارشل سے بھی انہوں نے بات کی ہے. تو اب وہی کہہ رہے ہیں صرف خام خیالی ہے ان کی. چلیں جی, اس بات میں بات کر لیتے ہیں, اس بارے میں شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما, وفاقی وزیر بھی ہیں, انجینئر امیر مقام صاحب. بہت شکریہ امیر مقام صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. PTI رہنماؤں نے بانی کی الشفا اسپتال منتقلی تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے. اسد قیصر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلا لائحہ عمل مشاورت
ہوگی اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا. ایسے میں اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ سب سے پہلے تو میں اسی پر آنا چاہتا ہوں. وہ تو ان کی اپنی ان کا لیڈر ہے اور اس کے لیے وہ جو بھی کہتے ہیں کہ دھرنا رہے گا فلا رہے گا. مگر میں تو خود اسی رات پرسوں رات آ کے اس میں حالات تھے کہ جو روڈ بند تھا اور خود بھی 8-10 گھنٹے اسی میں اسی طرح بند رہا. اور مگر مجھے اپنی فکر نہیں. میں نے ان بچوں بوڑھوں مریضوں کو کہ کئی مریضوں کی وہی ڈیتھ ہو گئی, وہی جو صورتحال تھا انتہائی دردناک افسوسناک. تو کوشچن یہ ہے سب سے بڑا آپ کی اس بات پر یہ ان کا اپنا جو احتجاج کرتے, بے شک اسلام آباد میں احتجاج کرے, ان میں کوئی طاقت ہے تو آئے وہی اسلام آباد ٹول پلازا بند کرے سارا ملک. مگر ان لوگوں کی کیا قصور ہے جنہوں نے 3 دفعہ عمران خان کو مینڈیٹ دیا اور ووٹ دیا KPK کی عوام کی. وہی پولیس ان کے ایڈمنسٹریشن ان کی ہے سب کچھ, اور سب کچھ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور موٹر ویز بند, لوگوں کو تکلیف میں ڈالا. اور اس طرح آپ دیکھ رہے روز وہی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہے. اور وہی جو مہنگائی کا طوفان ہے, کیونکہ کوئی چیز جا ہی نہیں سکتا, کوئی ٹرک جا ہی نہیں سکتی. وہی تو آٹا بھی باہر سے آنا ہے, سبزی بھی باہر سے آنی ہے, وہی پنجاب سے آنی ہے, تو وہ سارے سٹک ہو گئے. تو وہی جو غریب لوگوں کا ان کا کیا قصور کیا جرم ہے؟ ان کا جرم یہ ہے کہ عمران کے لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا, ان کو حکومت دی, ان کو تیسری دفعہ وہی گورنمنٹ دی, ان کو اقتدار میں لیا. تو سب سے بڑا سوال دوسری طرف میں ابھی کشمیر میں ہوں یا آ کے, اور یہاں بھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو دیر کوٹ سے کر رہا ہوں, آگے رہا ہوں. امیر مقام صاحب, یہ جو ٹائمنگ ہے نا, میری ذمہ داری ہے پلیز. یہ بڑے میٹر مگر کرتے ہیں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ وہی جو کل بھی میرے آبائی ضلع شانگلہ میں آپ دیکھ لیں کہ وہی 3 سیکورٹی فورسز کے جوانوں کی وہی ہلاکت ہوئی مقابلے میں. اور آج بھی وہی باجوڑ میں جو انسیڈنٹ ہوا 10 جوان وہی شہید ہو گئے. تو انہوں نے سارے راستے اور سب کچھ اس طرح ماحول پیدا کیا گیا. ان کے ساتھ یہ بھی نہیں کہ کسی کو چھک کیا تو جائے, کوئی راستہ سوچ رہی ہے گورنمنٹ نکالنے کے کا لیے؟ مقابلہ کیا جائے. امیر مقام صاحب, ظاہر ہے رمضان قریب ہے, اس طرح سڑکیں راستے بند ہوں گے, آٹے کی سپلائی اور دیگر جو ہے کھانے پینے اشیاء خورنوش کی سپلائی وہ متاثر ہو سکتی ہے. ظاہر ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے ٹرانسپورٹیشن کا معاملہ چلتا ہے. تو حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ ایکشن کی بات تو ہو رہی ہے, وہی تو لیکن بالکل قحط ہے, بالکل قحط آیا اور قحط آئے گا. مطلب یہ تو ایک بدترین آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن, اسی طرح یہ تو ایک بدترین صورتحال ہے. میں تو خود بھی کہتا ہوں کہ وہی میں نے خود بھی اسی دن بھی کہا ہے کہ اسٹیٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ایک KPK کوئی کس دوسرا طرح کا ملک نہیں ہے, ایکشن نہیں لینا افغانستان ہے, نہیں ایران ہے, نہ کوئی اور ہے, یہ پاکستان کا پارٹ ہے. تو اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے, میں کہتا ہوں اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور میں بھی یہ سے ایک اسٹیٹ کا ایک حصہ ہوتے ہوئے یہ میرے بھی آپ کی وساطت سے بھرپور ڈیمانڈ ہے کہ اس طرح ہمیں ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے. KPK کی عوام کو اس کو ایکشن لینا چاہیے, عمل درآمد کر لینا چاہیے. فوراً IG KP کو کہنا چاہیے کہ راستے کھل دے, وہی نکل جائے اور راستے کھل لے اس کو ادھر ادھر. اور جو لوگ بند کرتے ہیں ان پر دہشت گردی کے پرچے کرے. جو لوگ وہی مر گئے وہی ان کے خلاف FIR اس گورنمنٹ کے خلاف درج کرے. وہی 302 FIR نہیں تو آپ کے اگر خلاف بات درج چیت کرے سے جنہوں نے مسئلہ راستے حل ہو بند کیے. سکتا ہے تو وہ اس آپشن کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرنے کی کوشش تو کریں؟ یہ آپشن میں تو کہتا ہوں, میں تو خود حکومت کے اندر ہوتے ہوئے وہی سب سے میری ڈیمانڈ ہے. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, وہ چیف آف آرمی صاحب, فیلڈ مارشل صاحب ہے, جو بھی یا اس کو کرتا ہے تو ہے نا لوگوں کی حالات پر ان کو رحم کر لینا چاہیے, ان پر ایکشن لے, ان کے وہی دہشت گردوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے. وہی اسی طرح کھاد کی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی مریض مر رہے اور یا خاموشی. تو یہ خاموشی میں کہتا ہوں اس سے ان لوگوں کے دلوں میں اور ان سے تو نفرت بڑھے گی جو ان کو کروا رہا ہے. مگر اس سے بھی نفرت بڑھے گی کہ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا ہے. ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, اسٹیٹ کو ایکشن میں آنا چاہیے, ان لوگوں کو وہی راستے کھلنے چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انجینئر امیر مقام صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے نکالا.
जनाब चलें बनाओ, जी, अब moving आगे forward, बढ़ते हैं। हम जरा रमज़ान की तरफ आ जाएं। अच्छा वैसे एक बात बता दें आप लोगों कि आपने रमज़ान में हमारा प्रोग्राम शाम रमज़ान देखना नहीं भूलना, जो कि आपको देखने को मिलेगा 4 से 6 को, 4 से हमारे लेकर टाइमिंग्स 4 चेंज PM जाएंगे, to 6 हम PM। आपका हमारा साथ होगा शाम में। तो हमारी जो ट्रांसमिशन है पूरे यार भाई नेटवर्क की ट्रांसमिशन सचती है, तो यार भाई न्यूज़ से हमारा जो शो है वो शाम रमज़ान आप देख सकेंगे। 4:03 पर स्टार्ट होगा, 4 से 6 ये शो रोज़ाना होगा थ्रू आउट द रमज़ान। तो हमारा और आपका साथ रहेगा। ज़ाहिर इस हवाले से तैयारियां हमारी तो जारी हैं। अच्छा फीडबैक आप लोगों ने ज़रूर देना है कि हम Feedback। रमज़ान में किन टॉपिक्स पे बात करें, आप लोग क्या देखना क्या सुनना चाहते हैं, कौन से सेगमेंट्स हम ऐड करें। आपको पता है हम बाखबर सवेरा हो या फिर शाम रमज़ान हो, हम आपके फीडबैक के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। सो विल वेट फॉर योर फीडबैक। अब रमज़ान की अगर हम बात कर ही तो रहे हैं रमज़ान की भाई आप ये देखें, आज तो ज़ाहिर है रमज़ान का चांद उसकी रोयत देखी जाएगी। ख़ास तौर पे जो अरब कंट्रीज़ हैं, खलीजी ममालिक हैं, या जो हम अमेरिका और इधर लंदन की बात करें, तो लंदन में रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के इस्तक़बाल के लिए रमज़ान लाइट्स रोशन की गई हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत वो मंज़र है। और जो मेयर है लंदन के, उन्होंने बाकायदा इसकी लॉन्चिंग भी की। मेयर लंदन सादिक खान ने एक तकरीब में इन लाइट्स का इफ्तिताह किया। तो वहाँ पर हमने देखा बड़े अच्छे से, बड़ी खूबसूरती से लंदन को सजाया गया है। और बटन उन्होंने प्रेस किया, उसके बाद तमाम लाइट्स ऑन हो गई और जगमग 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 रमज़ान करीम, रमज़ान करीम के मैसेज जो है वो हमें नज़र आ रहा है। खूबसूरत मनाज़िर हैं। और देखिए रमज़ान महीना ही बरकतें समेटने का है, दुआएं करने का है, अपनी दुआएं कबूल करवाने का है। तो इस महीने जितनी हो सके हमने इबादत करनी है, जितना हो सके हमने चैरिटी करनी है, हमने कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम करना है। एक दूसरे के साथ जो कोई दिलों में अगर बातें हैं तो उनको भुला के हमने एक नए चैप्टर का, एक नए साल का आगाज़ भी करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर। अच्छा ये आप जो मनाजिर देख रहे हैं ये लंदन के हैं, जहाँ पर मेयर सादिक खान ने रमज़ान लाइट्स एक बटन दबा के रमज़ान लाइट्स ऑन की और रमज़ान को वेलकम किया है। सो ये हम हर साल ही देखते हैं। बाकी दुनिया भर में भी रमज़ान को वेलकम करने की तैयारी की जा रही है, बशमूल पाकिस्तान। तो यहाँ भी हम दुआ गो हैं और शुक्रगुजार हैं रब्बुल इज़्ज़त के कि एक और रमज़ान की सादत हमें नसीब हो रही है। तो जहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और T20 वर्ल्ड कप जारी है और इसमें अजीब व गरीब किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। आप ये सोचें, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का जो हाल हुआ कल, जिस तरीके से वो हारे हैं श्रीलंका से। अच्छा जी, लेकिन हम आपको ज़रा बता दें, श्रीलंका ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, साथ में इंग्लैंड ने भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हुआ क्या, इंग्लैंड और इटली के दरमियान सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ और 24 रन से फिर शिकस्त दे दी इंग्लिश टीम ने। और 203 रन के ताक़ुब में इटली ने फाइट भरपूर की। आप सोचें, कहाँ इटालियंस, वो तो दे आर लवर ऑफ फुटबॉल, तो फुटबॉल वो खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखें क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा खासा इंग्लिश टीम को टफ टाइम दिया। देखें सदफ, यही तो मज़ा है T20 का, यही तो मज़ा है वर्ल्ड कप का। शायकीन क्रिकेट को एक सनसनी खेज मुकाबला देखने को मिले, एक फाइट बैक तो देखने को मिले। कल हम जब बात कर रहे थे तो हम यही तो बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का आपने मैच देखा, मज़ा आया देख के कि एंड तक उन्होंने फुल अपनी दिल जान लगा दी। उन्होंने कहा कि हमने मैच जीतना, और नहीं जीत पाए बट फाइट बैक तो की, लड़ के तो खेले। और जब हमने अपना मैच देखा था तो वो आप लोगों ने देखा कि पूरी टीम 113 के ऊपर ये 4-4, 5-5 रन बना के जाए जा रहे। तो इस बात पे हमारा दिल दुखी, इस बात पे हमारा दिल जख्मी। खैर अब वो तो अब जख्म हमारे नमक पाशी होती रहती है उनके ऊपर। अच्छा जनाब, 178 रन पर हमने देखा कि फिर टीम हिम्मत हार गई। जो बेन मांटेनी थे उन्होंने 25 गेंदों पर 60 और ग्रांट स्टीवर्ट ने 45 रन बनाए। सैम करन और जिमी ने 3-3 शिकार किए। अच्छा, अब इंग्लैंड ने पहले खेलकर 202 रन बनाए थे। एक और मैच में हमने देखा कि अफगानिस्तान ने यूएई को 5 विकेटों से शिकस्त दी। अफगान टीम ने 161 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मेज़बान श्रीलंकन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दी। कैंगरूज ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन बनाए और ओपनर्स ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने 104 रन का आगाज फराहम किया, लेकिन फिर मिडिल ऑर्डर डगमगा गया। ये देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिनसे सब बड़ा डरते थे, तमाम टाइटल्स एक ज़माने में उनके पास होते थे, उनकी मेंस टीम, उनकी विमेंस टीम, लेकिन अब न जाने ये जो टीम है, ज़ाहिर है बहुत सारे इनके अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं, खेल भी नहीं रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जी, उनके जो 7 बल्लेबाज हैं वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। और फिर जब श्रीलंकन बल्लेबाज आए, उन्होंने शानदार बैटिंग की। 182, हमारा कितना था, 175 हमने बनाए थे, 176 का हदफ दिया था। श्रीलंका ने 182 रन का हदफ जो है वो 2 ओवर पहले, सोचिए 2 ओवर पहले हासिल कर लिया।
اور میچ اپنے نام کیا، اور اس میں ہم ننسانکا نے 52 گیندوں پر شاندار سینچری سکور کی، ناٹ آؤٹ رہے، کوشال مینڈن نے 51 رنز کی اننگز کھیلی. تو یہ آسٹریلیا کی مسلسل شکست ہے. اب بالکل وہ کنارے پہ کھڑے اس T20 ورلڈ کپ سے باہر ہونے کی. دیکھیں یہ سچویشن ہماری ہوتی تھی کہ اگر فلاں اس سے ہار جائے یا ہم اس کو رن ریٹ سے اس سے اتنے آگے ہو جائیں تو پھر ہمارا میچ میں جو ہے نا سپر 8 مرحلے کے لیے ہم کوالیفائی کر سکتے ہیں. اس وقت آسٹریلیا اس پوزیشن میں ہے کہ اگر آج زمبابوے نے آئرلینڈ کو شکست دے دی تو پھر جو آسٹریلینز ہیں ان کا سفر تمام ہو جائے گا. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب میچ کا رزلٹ کیا نکلے. ہم بھی کچھ ہماری بھی صورتحال نازک کی ہے، ہم بھی سٹیک پہ لگے ہوئے ہیں. T20 ورلڈ کپ میں بھارت سے شکست کے بعد جو بدترین شکست تھی، اس کے بعد اب کل جو ہے وہ گرین شرٹس نمیبیا کے خلاف میدان میں اتریں گے. سپر 8 مرحلے میں پہنچنے کے لیے نمیبیا سے میچ میں شکست سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر بارش ہو گئی اور ایک پوائنٹ ملا تو پھر بھی پاکستان دوسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لے گا. گروپ اے میں ٹیبل پر بھارت 6 پوائنٹس کے پہلے نمبر پر ہے، 6 پوائنٹس کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے 4 پوائنٹس ہیں. لیکن بہتر رن ریٹ کی بنیاد پر امریکہ کا دوسرا نمبر ہے جناب، اور پاکستانی ٹیم بھارت سے 61 رنز کی شکست کے بعد تیسرے نمبر پر چلی گئی ہے. ویسے آپ کی کوئی ہوپس ہیں کل کے میچ سے نمیبیا کے ساتھ؟ ہاں مطلب اتنا بھی نہیں ہے. اچھا اتنا نہیں ہے، نمیبیا کو ہرا ہی دیں گے، لیکن ایسی بھی بات نہیں ہے. اللہ خیر اب مگر مجھے یاد نہ دلائیں کیونکہ اس میں جب US سے آتا ہے نا تو مجھے بار بار وہ سپر اوور والا میچ یاد آ جاتا ہے جو ہم ہار گئے تھے. لیکن بھائی ہوپ فار دا بیسٹ ہمیشہ، اور ہماری ٹیم جو ہے اچھا کر لے گی. لیٹس سی. تو ذرا بات کر لیتے ہیں کیا صورتحال رہے گی. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کور کر رہے ہیں T20 ورلڈ کپ کو، سری لنکا میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آسٹریلیا کی ٹیم ایک طرح سے اگر ہم کہیں کہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے ہم نے ان کے کھلاڑیوں کی بھی کمی محسوس کی، لیکن اوور آل ہوا کیا ہے یہ آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ شاہد صاحب؟ آپ کی جو ترجیحات ہیں جب بدل جاتی ہیں، آپ ایشز میں پیچھے لگ جاتے ہو کہ ایشز 4 سال ایشز کا ڈنکا پیٹتے ہو، پھر آپ ایشز جیت گئے. اس کے بعد آپ نے T20 ورلڈ کپ سے پہلے آپ کے ایک کے بعد ایک پلیئر انجرڈ ہوتے گئے. ہیزل ووڈ انجرڈ ہو گئے، پیٹ کمنز انجرڈ ہو گئے، ٹیم ڈیوڈ انجری سے واپس آئے لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے. کیمرون گرین پر ان کا بے پناہ اعتبار ہے، وہ چاہے آؤٹ بھی ہو جائیں جلدی، وہ بالنگ بھی نہیں کرا رہے انجری کی وجہ سے، پھر بھی ان کو کھلایا. آپ کیسے اسٹیو اسمتھ کو جو ابھی بگ بیچ سے اتنا اچھا کر کے آئے ان کو کیسے بٹھا سکتے ہو، وہ بھی اسپننگ پچ پہ جو دنیا کا اسپنرز کا بیسٹ پلیئر ہے، ون آف دا بیسٹ پلیئرز ہے. پھر آپ نے اپنے ریگولر اسپنر میتھیو کنمین کو ڈراپ کر دیا، کوپر کونولی کو کھلایا جو آدھا اسپنر ہے آدھا بیٹر ہے. پھر میٹ رینشا جو ان کا اس وقت ٹاپ اسکورر ہے اس کو بٹھا دیا. 104 تک تو بالکل کہانی بالکل ڈیفرنٹ تھی 8.3 اوور میں. اس کے بعد 77 رن پر ساری ٹیم ڈھیر ہو گئی. پھر بالنگ کرائی، ہمارا پیٹرن فالو کر رہے ہیں، کس کو کھلائیں کس کو نہ کھلائیں، یہ سارے مسائل شاید وہ ہم سے ہی کاپی پیسٹ ہو گئے. ان کا تھوڑا زیادہ ہو گیا. ہمارا ایک آدھ اوپر نیچے تھا کہ ہم نے وہی سیم ٹیم رکھی تھی، لیکن ہمیں ایک اگر فاسٹ بالر کھلا لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن آسٹریلیا کی ترجیحات ڈفرینٹ تھیں. آج اگر زمبابوے نے آئرلینڈ کو ہرا دیا تو آسٹریلیا کی ٹیم باہر، اور اگر آج آئرلینڈ جیت گئی تو پھر انہیں ایک مہم سی امید ہوگی کہ سری لنکا زمبابوے کو ہرا دے. بالکل، یہ ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا سچویشن بن گئی ہے. اور سری لنکا نے بھی کل ہم نے دیکھا کہ 182 کا جو تھا 83 کا ٹارگٹ اسے چیز کرنا، دیٹ از انٹرسٹنگ. دوسرے یہ ہمارا بھی میچ ہے نمیبیا سے، لیکن اب جو ہم تھوڑی پوائنٹس ٹیبل پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کلیئر ہو رہی ہے. دوسرے گروپ کی بھی بات کر لیتے ہیں، وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. پاکستان کے لیے ویسے بظاہر شاہد بھائی، اگر آپ شاہد بھائی سے جان لیتے ہیں، شاہد بھائی پاکستان کے لیے ویسے دوسرے مرحلے میں جانا T20 کے کو بظاہر مشکل نہیں لگ رہا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہمارے کھلاڑیوں کی جو فلاپ پرفارمنس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی اپ سیٹ ہونے کا امکان ہے، خدشہ ہے؟ ویسے آپ کی باتوں سے مجھے بھی تھرتھری آ گئی ہے. پاکستان کی ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے. نمیبیا کے اگر اسٹینڈرڈ پہ جا کے کھیلیں گے تو آ جائیں گے. آج تک ابھی پاکستان نمیبیا کا کوئی T20 انٹرنیشنل ہوا نہیں ہے، تو پہلی دفعہ ہوگا. ان کے پلیئر اننون ہے. ہو سکتا ہے ہمارے اینالسٹ نے جو ٹیم کے ساتھ ہے اس نے بتایا ہو کہ 2-3 ایک خطرناک پلیئر ہیں. ان کے جو کپتان ہے گرارڈ ایراسمس، وہ عثمان طارق کی طرح انڈیا کے میچ میں بالنگ کرا رہے تھے سلنگ آرم، تو ان سے بچنا ہوگا. انہوں نے انڈیا کی 4 وکٹیں لی تھی تو شاید کہیں ہماری زیادہ نہ لے جائیں. تو 1-2 پلیئر ان کے خطرناک ہیں. فرائی لنک ان کے اوپر سے ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین ہیں، وہ آتے ہیں ہارڈ ہٹنگ کرتے ہیں. جے اسمتھ ان کے بہت اچھے پلیئر ہیں.
ایک ان کے دو لیفٹ آرم فاسٹ بولر ان کے بہت اچھے ہیں، تو پاکستان کو سنبھل کے کھیلنا پڑے گا، لیکن ہمارے اسپنرز اچھے ہیں. شاید بھائی یہ جو انفارمیشن آپ ہمیں بتا رہے ہیں یہ ہمارے کھلاڑیوں کو پتہ ہے؟ کیونکہ اب پچھلے 2 ڈھائی 3 سال سے بھارت کا تو بولنگ اٹیک سیم ہے، ہم ابھی تک وہی نہیں سمجھ پائے. تو یہ جو کھلاڑی ان نون ہے جن کے ساتھ پہلی دفعہ میچ ہونے جا رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ نہیں بتایا ہوگا، کوچ نے بھی بتایا ہوگا، جو دوسرا اسٹاف ہے اور اینالسٹ ہیں سب نے بتایا ہوگا. پلیئر خود بھی محنت کرتے ہیں، لیکن انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مینٹل بلاک چل رہا ہے. ہم ان کو ہم نے اچھا خاصا پکڑا ہوا تھا 127 رنز پر 15 اوور میں. اس کے بعد ہم نے وہاں سے 48 رنز دے دی آخری 5 اوور میں. بڑی پور کیپٹنسی کی، غلط فیصلے کیے سلمان آغا نے. وہ جب خود اتنی اچھی 2 اوور میں 10 رن دے کر انہوں نے 1 وکٹ لی تھی اور لیفٹ ہینڈرز کھیل رہے تھے تو ان کو 2 اوور اور کرانے چاہیے تھے. اور یہ کہیں رول نہیں ہے، کہیں مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے آخری اوور فاسٹ بولر سے ہی کرانا ہے. وہی آپ کو یاد ہے آخری اوور اگر وہ خود کر لیتے. وہ ایک ڈیسیجن ایک اور میچ میں جی حارث کو انہوں نے لاسٹ اوور دیا تھا، اس کے بعد وہ بھی ہمیں بڑا ایکسپینسو پڑا تھا. شاہد صاحب ذرا کل کی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ بڑی تنقید ہوئی بابر کو 4 پہ کھلانے پہ، اور پھر یہ ہوا کہ جی اب انہیں ڈراپ کر دینا چاہیے، شاہین کو بھی ڈراپ کر دینا چاہیے. تو کیا کل ہم کچھ چینجز دیکھ رہے ہیں؟ فخر زمان کو شامل کریں گے، اوپننگ بیٹر کے طور پہ لائیں گے یا مڈل آرڈر میں لائیں گے؟ کیا خبریں ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں تبدیلیاں تو ایسی ضروری ہیں. ظاہر ہے پاکستان بھارت سے میچ آ رہا ہے، اگلا میچ کروشل ہے، ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہے، تو چینجز تو ہوں گی. کچھ پلیئرز جو نہیں کر رہے پرفارم، اور اس موقع پہ قمر جلالی صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو جو بھی بوجھ پلیئر ہے ان کو ہٹانا پڑے گا، جو نان پرفارمرز ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا. لیکن انڈیا کا میچ ختم ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، ٹی وی کے ٹکرز پر شاہین اور بابر اعظم ڈراپ اور یہ وہ. ابھی اتنی جلدی نہیں، ابھی تو پاکستان بھارت سے میچ آ رہا ہے، سانس تو لے. لیکن یقیناً تبدیلیاں ہوں گی. بابر اعظم بھی ہمارا پلیئر ہے، شاہین شاہ آفریدی بھی ہمارا پلیئر ہے، پاس میں ہمیں جتوائے میچز، لیکن اگر ان سے پرفارمنس نہیں ہو رہی تو ان کو ایک میچ میں شاہد بھائی نمیبیا سے میچ جیتے پھر اپنی دوبارہ حکمت عملی طے کریں. پاکستانی کرکٹ کا بہت بڑا نام ہے، مایہ ناز کرکٹر ہیں شاہد آفریدی صاحب. حتیٰ کہ وہ بھی کل ان کی ایک ویڈیو میرے نظروں سے گزری سوشل میڈیا پر، وہ بھی کہتے کہ شاہین کو اور بابر کو میں ہوتا تو ڈراپ کر دیتا. چلیں بابر کی بات ہم نے کر لی، شاہین کی جگہ آپ کو کیا لگتا ہے کس بولر کو موقع دینا چاہیے؟ آپ کو لگتا ہے سلمان مرزا یا نسیم کو موقع دینا چاہیے؟ دیکھیں شاہد آفریدی بہت ہی سچا انسان ہے، بہت ہی روتھ لیس، ہارڈ ہٹنگ، اگریسو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب پانی سر سے گزر گیا. 9 اوور میں 101 رنز دیے ہیں اب تک 3 میچوں میں شاہین نے، اور صرف 3 وکٹیں ملی ہیں. اس سے کہیں زیادہ اچھا بالر ہے. تو شاہین کو اگر ڈراپ کریں گے تو ظاہر ہے سلمان مرزا انہی کی طرح کا بالر ہے، لیفٹ آرم فاسٹ بالر ہے. پہلے میچ میں 3 وکٹیں لے کر آپ نے اسے ڈراپ کر دیا یہ کہہ کر کے ہمیں تجربہ چاہیے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو واپس لائیں. نسیم شاہ بھی بینچ پہ بیٹھا ہے، وہ بھی اچھا بالر ہے، لیکن لائکلی تو یہی ہے کہ شاہین کی جگہ سلمان مرزا ہی آئیں. تو یعنی کہ شاہد صاحب ہمیں جو تجربہ تھا وہ مہنگا پڑ گیا، تجربے کار کھلاڑی، کیونکہ ظاہر ایک بڑا میچ تھا تو سب نے یہی سوچا کہ جی ایسے پلیئرز بھی ہونے چاہیے جن کا ایکسپیرینس ہو، تو وہ ہمیں بڑا مہنگا پڑ گیا. ذرا شاداب نے بھی اپنی سلیکشن کو پھر غلط ثابت کیا. جب ان کی سلیکشن ہوئی تھی تبھی بہت سارے سوال اٹھ رہے تھے کہ کیوں ان کی سلیکشن، آپ فیلڈنگ دیکھ لیں، بیٹنگ دیکھ لیں، پھر بولنگ دیکھ لیں، تمام شعبوں میں ناکام رہے. ایک میچ میں یو ایس اے والے میچ میں اس نے تیز ترین 30 رنز بنائے تھے، 2 وکٹ بھی لیے تھے. اچھا پلیئر ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نان پرفارمنس ہو جاتی ہے، اور انڈیا کے خلاف نان پرفارمنس ہونا بالکل قابل معافی نہیں ہوتا. ہمارے فینس بالکل بھی معاف نہیں کرتے، ہمارے اینالسٹ بالکل بھی معاف نہیں کرتے. یہاں پر یہ ہے لیکن شاداب نے لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ دوسرے پلیئروں کا بھی اگر آپ کمپیریزن کریں، ایڈم زیمپا دنیا کا بہترین لیگ اسپنر ہے، اس نے پچھلے 2 میچوں میں کوئی وکٹ نہیں، کل اس کو 40-41 رنز پڑ گئے. نیتھن ایلس جو فاسٹ بالر آسٹریلیا کا، اس کو پچھلے 2 میچوں میں کوئی وکٹ نہیں ملی. وہ دنیا کے ٹاپ T20 انٹرنیشنل بالرز میں سے. تو پلیئروں کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ ہمارے اپنے پلیئرز ہیں. لیکن میرا سوال یہ نا کہ ہم پرانے بھی ریکارڈ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں جی چیمپئنز ٹرافی میں انڈر سرفراز کیپٹنسی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا، تو اس چکر میں ہم نے جی جو نیو کمر ہے سلمان مرزا ہے ان کو بٹھا کے رکھا. اسی طریقے سے اور نام ہے، ہم نے ان کو نہیں پریفر کیا کیونکہ ہمیں چاہیے تھا ایکسپیرینس لوگ. تو یہاں پہ آئی تھنک اسٹیٹ سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے امپیکٹ کون پلیئر جو ہے اس کا آ رہا ہے، اس وقت کون فارم میں ہے. بالکل امپیکٹ ہی دیکھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون پلیئر کس وقت پر آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے. اب پاکستان کو ضرورت ہے ایک میچ جیتنے کی، تو اینالائز کرنا پڑے گا. مائک ہیسن کے پاس پورے اختیارات ہیں، ان کو سلیکشن کمیٹی 20 پلیئرز دیتی ہے، وہ اپنی مرضی سے پھر اسے 15 کرتے ہیں. 15 کا اسپاٹ ان کی
وہ حتمی طور پر تشکیل دیتے ہیں. تو ان کو جواب دینا ہوگا کہ انہوں نے بابر اعظم کو ایشیا کپ میں ڈراپ کیا تھا, پھر کس بیسس پہ وہ بابر اعظم کو, کیا آؤٹ سائڈ نوائز پہ لے کے آئے, کیا آؤٹ سائڈ کو انفلوئنس آیا, اس لیے کہ بابر اعظم ایشیا کپ سے پہلے ٹیم سے باہر تھے, وہ بگ بیش میں بھی گئے, وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکے, وہ پاکستان کی ساؤتھ افریقہ والی سیریز ٹرائی سیریز میں آیا, اس میں بھی کوئی خاطر خواہ پرفارم نہیں کر سکے. تو یہ دیکھنا پڑے گا مائک ہیسن کو, اس کے بعد اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا کہ پاکستان کی سلیکشن میں جو پرابلمس تھے اس کا جواب دیا جائے. شاید بھی ویسے بالکل ایک عوامی تاثر آپ سے جاننا چاہتا ہوں. کل آپ تو کولمبو میں موجود ہیں جب پاکستان انڈیا کا میچ ہوا, اس کے بعد جب پاکستان کو بدترین شکست ملی, کیا ویسے جذبات تھے شائقین کرکٹ کے؟ وہ جو سب وہاں پر گرین شرٹس پہن کے بیٹھے ہوئے تھے, پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے, سارا دن کے لیے آئے ہوئے تھے, امیوزمنٹ کے لیے ٹکٹس خرچ کی ہوئی تھیں, کیا جذبات تھے ان کے آن گراؤنڈ؟ لوگ بہت ناراض تھے, بہت ٹوٹا ہوا دل تھا. آپ نے دیکھا وہ سعود لڑکا جو ہے وہ اپنی جاب چھوڑ کے دبئی سے آیا ہے, ایک لڑکا جاب چھوڑ کے اتنا پیشنیٹ فین ہے, وہ رو رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو انڈیا سے نہیں ہارنا چاہیے تھا, ان سے نہیں ہارنا چاہیے تھا. تو لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, جب بھارت کا معاملہ آتا ہے تو زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. لیکن شاہد صاحب کبھی تو جیتے نا, کتنا ٹائم ہو گیا, میرے خیال میں وہ جو لاسٹ ہم جو جیتے تھے 2022 تھا, 2021 تھا, جب رضوان اور بابر نے اسکور کر دیا تھا اور ہرایا تھا. اچھا ذرا آ جائیں اس پر. فہیم اشرف کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بولنگ آل راؤنڈر ہے, لیکن ان سے بولنگ نہیں کرائی جا رہی, کیا وہ ٹیم میں ہوں گے؟ پھر کل خواجہ نافع کو بھی بنایا جا سکتا ہے ٹیم کا, ذرا سا ان دونوں کے بارے میں بتائیے گا. اپنی مضبوط ٹیم کھلانی چاہیے پاکستان کو, اور خواجہ نافع اگر مضبوط ٹیم میں آتا ہے ضرور کھلائیں. فہیم اشرف نے ایک میچ میں نیدرلینڈ کے کھلا کر اپنے اگلے 2 میچ پکے کیے, اگلے دونوں میچوں میں کچھ بھی نہیں کر سکے. وہ اتنی تعریف ہوئی سب نے کہ بھائی رانا فہیم. تو پلیئر کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن ہمارے پلیئروں کی یہ خاص بات ہے, ایک میچ میں کرتے ہیں, اس کی بیسس پہ 2 میچ کھیلتے ہیں, پھر جیسے ہی آؤٹ ہونے لگتے ہیں, عثمان کو لے لیں آپ, پہلے دونوں میچوں میں 0, پھر ایک دم سے 44 رن بنا دیے. وہ 44 رن اگر 70, 75, 80 میں کنورٹ کرتے تو پاکستان جیت سکتا تھا میچ, لیکن اب اس 44 رن پر وہ پورا ورلڈ کپ کھیلیں گے, اور چاہے وہ آؤٹ ہو جائیں 5, 6, 8 رنس پر, لیکن وہ اگلے تمام میچ کھیلیں گے, اس لیے کہ کوچ اور سارے لوگ یہ کہیں گے کہ 44 بنائے. اسی طرح فہیم اشرف. تو پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کن پلیئروں کا امپیکٹ ہے, کن پلیئروں سے ہمیں جیت مل سکتی ہے, اور اسی جیت سے پھر آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا. آپ سپر 8 جو مرحلہ ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا, وہاں پہ نیوزی لینڈ ہوگی, وہاں پہ انگلینڈ ہوگی, اور زبردست فارم میں رائٹ ٹائم پہ پیک کرنے والی سری لنکا کی ٹیم ہے. اچھا ویسے لاسٹ چیز بتا دیں, موسم کی کیا صورتحال ہے؟ کل کے میچ میں بارش کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو نہیں ہے. میرا دوست جو یہاں کے میٹ ڈپارٹمنٹ میں نے بنایا اور شاید سو رہا ہے, ابھی اس نے جواب نہیں دیا, تو میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا کہ کیا. زبردست, ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ باخبر سویرا کے لیے آپ نے وقت نکالا. جناب اچھا جی, بات یہ ہے کہ ہاتھ نہیں ملاتے, ٹرافی نہیں لیتے اور سیاسی بیانات دیتے رہتے ہیں, لیکن یہ سب چیزیں ہم نے دیکھا کہ مودی کے آنے کے بعد جب ہندوتوا کا بازار گرم کیا مودی نے آ کے, مودی کی فاشسٹ گورنمنٹ نے آ کے, تب کرکٹ کے کھیل کو سیاست ادا کیا. اب کو ذرا کچھ مناظر دکھاتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو بیچ تھا, اس سے پہلے مودی ایرا سے پہلے کے جو کرکٹرز تھے, وہ آپس میں کس طرح سے ملتے تھے, ملتے بھی کیا تھے, آج بھی ان کی وہی دوستی ہے. کیونکہ جو یہ لاسٹ میچ ہوا ہے پاکستان انڈیا کا, اس میں آپ دیکھیں کہ ٹیم نے تو ہاتھ نہیں ملائے, لیکن آپ یہ دیکھیں 2 سابق کپتانوں نے ضرور ہاتھ ملایا, ایک دوسرے کو گلے بھی لگایا, روہت شرما اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں وسیم اکرم, دونوں نے گراؤنڈ میں انٹری دی. تو یہ ہوتا ہے جی اچھے پلیئرز ان دا سینس کہ جو سیاست کی نظر نہیں ہوئے ہیں اور کھیل کو سیاست کا حصہ نہیں, سیاست کو کھیل کا حصہ نہیں بنایا. تو یہ بڑا اچھا جیسٹر گیا. مگر مجھے بتائیں کہ ٹیم کو کیوں اتنا خوف ہے نریندر مودی کا؟ بہت اچھی بات ہے. روہت شرما نے مودی کی انتہا پسند جو پالیسیز ہیں اس کو نظر انداز کیا, اگنور کیا, اور اپنی دوستی کو قائم رکھا, اور جا کے ہاتھ بھی ملایا. وسیم اکرم صاحب پہ مصافحہ کیا, گلے ملے, بڑے اچھے مناظر تھے. اور ویسے آنے والی جنریشن کو کیا یہ بتانا پڑے گا کہ اے آئی نہیں ہے, یہ ایکچولی ہوا تھا. بٹ ایک چیز یاد دلا دیں, 6-0 تو معاملہ ابھی بھی ہے, اور ٹرافی بھی ہمارے ہی پاس ہے, مطلب ACC کے پاس ہے, تو آپ نہ ملائیں ہاتھ, کوئی بات. 6-0 کے ساتھ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. چلیں جی, اب بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کا تعلق ہر اس شخص سے ہے جو آفس گوئنگ ہے, کام کرتا ہے.
تو ظاہر آپ کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. ہوا کیا جی، وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت یعنی کہ ہراسمنٹ نے بینک آفیسر کو بچے کی پیدائش پر چھٹی نہ دینے پر 5 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا. اب یہ ہوا کیسے؟ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت نے بچے کی پیدائش پر والد کو چھٹی نہ دینے کو صنف امتیاز اور ہراسمنٹ قرار دیا، اور فوزیہ وقار نے بینک آفیسر باسط علی کی درخواست پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے خلاف یہ فیصلہ سنایا ہے. اسٹیٹ بینک نے پالیسی موجود نہ ہونے کا عذر بھی پیش کیا کہ آفیسر کی پیٹرنٹی رخصت جو ہے وہ مسترد اس وجہ سے کی تھی. عدالت نے شکایت گزار آفیسر سید باسط علی کو 4 لاکھ روپے بطور ہرجانہ ادا کیے جائیں یہ آرڈر دیا اور 1 لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کرائے. عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال صرف ماں کی نہیں بلکہ والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہے. تو جہاں پر میٹرنٹی لیو ہوتی ہے وہاں پر پیٹرنٹی کے اوپر بھی اب ہم بات کریں. گلیڈ کی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، جس سے عدالت نے کہا کہ اس سے جو پیٹرنٹی لیو ہے اس سے انکار بچے کے مفاد کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس بارے میں بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت فوزیہ وقار موجود ہیں. بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. یہ جو کیس ہم اب ڈسکس کر رہے ہیں آئی بلیو اٹس ون آف اٹس کائنڈ. ابھی تک میں نے اس طرح کا کوئی کیس دیکھا نہیں کہ جہاں پر پیٹرنٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے اور پیٹرنٹی کے اوپر جرمانہ ہو رہا ہو. یہ کیا کیس تھا اور اس پہ پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اقدامات کتنے مؤثر ہونے چاہیے پیٹرنٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں؟ دیکھیے، ایسے کوئی بھی وفاقی ادارہ چاہے وہ حکومتی ہو یا غیر سرکاری ہو، اس کے اوپر ایک قانون لاگو ہوتا ہے جو 2023 میں آیا تھا، اور تمام صوبوں میں بھی اس طرح کے قوانین موجود ہیں جس کو میٹرنٹی اینڈ پیٹرنٹی لیو ایکٹ 2023 کہا جاتا ہے. اس کے تحت خواتین کو میٹرنٹی لیو پہلے 3 بچوں کے اوپر اور مردوں کو پیٹرنٹی لیو 3 بچوں کے لیے تعین کی گئی ہے. مختلف ٹائم فریمز ہیں. خواتین بھی اس کے تحت میٹرنٹی لیو کلیم کرتی ہیں. ایک آدمی ہمارے پاس کمپلیننٹ آئے جنہوں نے کہا کہ میں نے پیٹرنٹی لیو یعنی کہ ولدیت کی جو لیو ہے وہ اپلائی کی ہے، اور مگر مجھے اسٹیٹ بینک کی بینکنگ کمپنی تھی جو کہ اس کی سبسیڈری کمپنی تھی، اس نے یہ لیو نہیں دی، ڈینائی کر دی کہ ایسی کوئی لیو موجود نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر وفاقی قانون لاگو نہیں ہوتا. تو وہ صنف کی بنیاد پر اس کو امتیاز سمجھتے ہوئے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا بھی حق ہے کہ مجھے پیٹرنٹی لیو ملے. تو ہم نے ان کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کو لیگل قرار دیا کہ پیٹرنٹی لیو نہ دی جائے، کیونکہ وہ کمپنی بالکل وفاقی قانون کے تحت آتی تھی اور اس کے اوپر وفاقی قوانین لاگو ہوتے ہیں unless and until قانون کے اندر لکھا ہوا ہو کہ یہ لاگو نہیں ہوتا اس کے اوپر، جو کہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے. یہ پیٹرنٹی لیو بہت زیادہ اہم اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک تاثر ہے ہمارے معاشرے میں کہ پیرنٹنگ یا بچوں کی نگہداشت یا بچوں کی پرورش صرف ماں کی ذمہ داری ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. تحقیق کہتی ہے ہمیں کہ جن بچوں کی نگہداشت میں ماں باپ برابر کے شریک ہوتے ہیں وہ بہت بہتر پلتے ہیں. سوال میں جاننا چاہ رہی تھی، قانون موجود ہے لیکن لوگوں کو اس پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے یہ نہیں معلوم. اب ظاہر خواتین جو ہیں، مائیں جو ہیں، ان کو میٹرنٹی لیو تو مل جاتی ہے بٹ والد کو نہیں ملتی ہے. دس کیس ہیز سیٹ این ایگزامپل. تو پہلے تو یہ بتائیے گا والد کی کتنا ان کو چھٹی ملتی ہے، مہینہ ملتی ہے یا اس سے زیادہ ملتی ہے؟ اور جب محتسب سے اگر اس طرح کا کوئی کیس اپروچ کرنا ہوتا ہے تو کیا ریٹن اپلیکیشن دینی ہوتی ہے، بذات خود جا کے بات کرنا ہوتا ہے؟ ہاؤ ٹو اپروچ وفاقی محتسب؟ پہلے تو یہ بہت اہم ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ جب ایک قانون موجود ہوتا ہے تو اس کے تحت جو بھی سہولت ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ملنی چاہیے. اس کے لیے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک حق ہوتا ہے جو کہ قانون نے اسٹیبلش کر دیا ہے. اس کیس میں پرٹیکولرلی جو پیٹرنٹی لیو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیسے ڈینائی ہوئی، کیونکہ حوالہ دیا گیا رولز کا جو کمپنی کے رولز ہیں. کوئی بھی کمپنی ملک کے جو وفاقی رولز ہیں ان سے بالا تر نہیں ہوتے اس کے رولز، اور اس لیے اس پہ اسکوئرلی اسٹیٹ بینک کی جو کمپنی تھی اس پہ یہ ہماری نظریے میں اور ہمارے مشاہدے کے مطابق یہ لاگو ہوتے تھے. تو ان کو جب ایک آدمی نے ولدیت کے لیے درخواست دی، قانون کہتا ہے پہلے بچے پہ، دوسرے بچے پہ، تیسرے بچے تک 1 مہینے کی پیٹرنٹی لیو موجود ہے. تو اس کی درخواست پہ اسٹیٹ بینک کی کمپنی جو بی ایس سی ہے اس کو چھٹی دے دینی چاہیے تھی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ پہلے لے بعد میں لے، وہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے بھی، بچے کی پیدائش کے بعد بھی. اسی طرح سے میٹرنٹی کے لیے بھی وضاحت کروں کہ پہلے بچے پہ اگر کوئی وفاقی قانون کے تحت کمپنی آتی ہے اس کے اوپر یہ لاگو ہوگا کہ پہلے بچے پہ 6 مہینے کی چھٹی
عورت کو میٹرنٹی لیو اور دوسرے بچے پر 4 مہینے کی، تیسرے بچے پر 3 مہینے کی چھٹی قانوناً اس کا حق ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کمپنی وفاقی نہیں ہے، تو وہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر صوبائی ہے تو صوبائی کمپنیوں پہ ان کے صوبے کا قانون لاگو اور اس دوران مگر اس کیس میں تو نوکری سے بہت بھی نہیں واضح نکالا جا سکتا؟ جی بالکل بھی نہیں۔ زچگی کے دوران آپ نے ہمارے ایک فیصلہ پہلے پڑھا دیکھا ہوگا کہ زچگی کے دوران چھٹی ایک حق ہے، اور اس میں چھٹی میں آپ کو نوکری سے خاتون کو بالکل نہیں نکالا جا پیڈ سکتا۔ لیوز ہوتی ہیں فوزیہ صاحبہ؟ جی بالکل بالکل، یہ پیڈ لیوز ہوتی ہیں ایبسلیوٹلی۔ اس سے زیادہ اگر لینا چاہیں ماں یا باپ تو وہ پھر ان پیڈ ہوتی ہے، اور وہ ادارے کی ثوابدید ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ جو پیٹرنیٹی لیو ہے اس کا کیا ڈیوریشن ہوتا ہے؟ جس طرح آپ نے میٹرنیٹی کا تو بتا دیا، واٹ اباؤٹ پیٹرنیٹی لیو؟ یہ مہینے کی ہوتی ہے، 1 دن 2 دن کی ہوتی ہے؟ جی نہیں، پیٹرنیٹی لیو مہینے کی ہوتی ہے اچھا، فیڈرل آرگنائزیشنز کے لیے، تین بچوں کی حد تک۔ اس کے بعد یہ حق نہیں ہے، پھر ثوابدیدی بن جاتی ہے۔ اچھا، اور تھوڑا سا ہم اگر صوبے کی بات کر لیں، اگر کوئی ادارہ ہے، سرکاری اداروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فوری سے قانون اپلائی ہوتا ہے، پرائیویٹ جو ادارے ہیں وہاں پر بھی یہی رول اپلائی ہوتا ہے؟ صوبائی محتسب کو اپروچ کیا جا سکتا ہے وفاق کے انڈر نہ آتا ہو اگر ادارہ؟ جی پرائیویٹ کے لیے بھی ہاں، کچھ صوبوں میں یہ فرق ہے کہ وہ قانون، ان کے قوانین جو ہیں سرکاری اداروں پہ یا پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز پہ لاگو ہوتے ہیں۔ ایسے کیس میں وہ حق نہیں اسٹیبلش ہوتا، مگر پنجاب میں مثال کے طور پہ 3 مہینے کی چھٹی ہے میٹرنٹی لیو عورت کے لیے، اور پیٹرنٹی لیو 1 مہینے کی ہے، اور وہ غیر سرکاری پہ بھی ہوتی ہے۔ مگر یہ بھی پھر وہ آگے دیکھنا ہوگا کہ وہ ریگولر ہے یا پرائیویٹ ہے، تو قوانین میں فرق ہے۔ وفاقی کے میں آپ کو وضاحت کروں کہ یہ نجی اداروں پہ بھی بالکل لاگو ہوتی ہے، اور جو فیصلہ میٹرنٹی لیو پہ آیا تھا وہ ایک نجی ادارے کی خاتون تھی جس کو نوکری سے نکال دیا گیا، چھٹی کچھ تھوڑی بہت ابھی اس کی پوری ہوئی تھی، باقی سے ختم ہونے سے پہلے ہی نکال دیا گیا۔ تو ہم نے نہ صرف اس کو بحال کیا بلکہ اس کی ساری چھٹی کے بھی جو ڈیوز بنتے تھے وہ اس کو پے کروائے۔ زبردست، بہت شکریہ فوزیہ صاحبہ، آپ نے باخبر سویرا کے لیے بتا اور ہمیں انلائٹن کیا بہت سی ایسی چیزوں سے جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے آج کل کے وقت میں، اور حقوق کا پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو لاز ہیں ان پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو اپروچ، ہو از دا رائٹ پرسن اینڈ ہو از دا رائٹ انسٹیٹیوشن اور ادارہ آرگنائزیشن جسے اپروچ کیا جا سکے۔ اچھا جی، ہم پاکستان کے ایئرپورٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، کافی زیادہ ہم کر ہی رہے ہیں آج کل، بہت دنوں سے مسائل سننے کو آ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک تو لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے، اور لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں۔ امیگریشن حکام کی طرف سے ایک شکایت یہ بھی آ رہی ہے کہ غیر ضروری سوالات ہیں، روک ٹوک ہیں، اب اچھا ٹکٹ بھی بہت مہنگے ہیں، تو بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ ایک ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب شہری یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی شکایت تو یہ ہے کہ امیگریشن حکام کی طرف سے ایک تو غیر ضروری سوالات ہوتے ہیں، روک ٹوک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اکثر مسافر اپنے مہنگے ٹکٹ ضائع ہونے کی بات کرتے نظر آتے ہیں۔ بیرون ملک جاب کے لیے جانے والے جو پاکستانیز ہیں ان دنوں امیگریشن حکام کے سامنے سخت سوالات کا جواب دینا پڑ رہا ہے، ان کو ایئرپورٹ سہولیات کی کمی، لمبی قطاریں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، اور حال ہی میں بھیک مانگنے والوں کی جس طرح بڑی تعداد ہمیں بیرون ملک سے ڈیپورٹ ہوتی نظر آئی، یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیں تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو مسافروں کے آخری مسائل ہیں کیا ان کے حل کے لیے کیا جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناح ایئرپورٹ انٹرنیشنل کراچی کے ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن FIA شہزاد اکبر۔ تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ ذرا یہ بتائیے کہ درست ہے کہ ایک تو مسافروں لمبی لائنیں، تو قطاریں تو بہت لمبی ہیں، یہ تو ہم بھی خود وٹنس کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو روک ٹوک ہے، سوالات ہیں غیر ضروری، یہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اچانک سے یہ چینج ہم دیکھ رہے ہیں؟ اچھا میڈم، اس میں ہمیں جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس کو مد نظر رکھنا ایز اے گورنمنٹ آفیشیل ہمیں اس پالیسی پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو آج کل جیسے کہ ہمیں علم ہے کہ پاکستان کی جو پاسپورٹ ریٹنگز ہیں وہ کافی بہتر ہوئی ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے شہری جنہیں ہمیں لگتا ہے کہ باہر سے ٹرانزٹ سے یا فائنل ڈیسٹینیشن سے دوبارہ پاکستان بھیج دیا جائے گا، یعنی ملک میں آنے ہی نہیں دیا جائے گا، اور ایسے مسافر کو ہمیں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہاں پہ ان کی کوشچننگ، ان کی پروفائلنگ بہتر کر لیں، رادر دین کہ ہم یہاں سے لوگوں کو بھیجیں اور وہاں سے واپس ڈپورٹ ہو کے آ جائیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا کہ پچھلے پورے 2025 کے اندر پورے جتنے بھی پاکستان کے ایئرپورٹس ہیں اس میں آف لوڈ جو ہوئے ہیں پیسنجرز وہ 51,000 ہوئے ہیں، اور اس کے برعکس اگر ہم بات کریں صرف سعودیہ کی
تو 56,000 صرف پچھلے سال لوگ ڈپورٹ ہو کے واپس آئے ہیں. تو ہم نے جتنے آف لوڈ کیے ہیں اس سے زیادہ لوگ ڈپورٹ صرف ایک کنٹری سے ہو گئے. لیکن اس کا حل تو کوئی ہوگا نا. آپ باہر کے ملک کا آپ نے مثال دی, وہاں پر اگر آپ ایئرپورٹ پہ سسٹم دیکھیں, وہاں پہ سیلف چیک ان ہے, سیملیس وہاں پر ہے, لمبی کاؤنٹر اگر کم ہے تو کاؤنٹرز کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے, ڈیجیٹل سارا سسٹم ہے, آٹومیٹک جی ڈیٹیکشن ساری ہو جاتی ہے. تو ہم اسے اسموتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ٹھیک ہے آپ کی اپروچ ٹھیک ہے, بٹ ہم اس کو مطلب تھوڑا ہیسل فری کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا میڈم, ہمیں تھوڑا سا نا پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم کسی اور کنٹری جاتے ہیں, فار ایگزامپل یورپ, تو جو ارائیولس ہوتا ہے اس پہ زیادہ چیکنگ ہوتی ہے. پاکستان کے اندر یا کوئی بھی ایسا ملک جہاں پہ ویزا ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں, ہمیں ڈپارچر سائٹ پہ جو ہے نا زیادہ سختی کرنی پڑتی ہے رادر دین دا ارائیول, کیونکہ ہمارا جو پیسنجر یہاں سے جاتا ہے اس کو اتنا ویلکمنگ طریقے سے باہر کے کنٹریز میں نہیں لیا جاتا. اور اس کی مین ریزن بھی یہی ہے. فار ایگزامپل لاسٹ ایئر 26,000 لوگ ڈپورٹ کیے گئے سعودیہ سے ہی بیگری کے اندر. پھر ابھی آج کل آپ کو علم ہوگا کہ ایون بزنس ویزاز پہ بہت زیادہ سختی ہوئی ہے UAE کی طرف سے بھی. اس کی بھی مین ریزن جب ہم پوچھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں جو وزٹ ویزا. مسئلہ پھر ایئرپورٹ پہ نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پھر ویزا کیسے ایشو ہو رہا ہے, پھر ان کے وہاں پہ مسائل پہلے صحیح ہونے چاہیے. اس پہ نا میڈم کرتے کیا ہیں لوگ کہ فار ایگزامپل آپ نے امپلائمنٹ لینی ہے باہر, اس کے لیے جو ویزا ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از دا ورک ویزا. لوگ یہ چیز شو نہیں کرتے کہ وہ ان کی نیت یہ ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں. اب یہ پوری ایک مارکیٹ ہے ایجنٹس کی, اس میں جو وزٹ ویزا ہے اس کے اگر ہم پیسے لگائیں تو اور ورک ویزا میں خاصا ڈفرینس ہوتا ہے. فار ایگزامپل 4 لاکھ کا اگر آپ کو وزٹ ویزا مل رہا ہے اور 7 لاکھ کا آپ کو ورک ویزا مل رہا ہے, تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ فی الوقت شارٹ ٹرم گین کے لیے وزٹ ویزا پہ چلے جائیں, جبکہ انٹینشن ہوتی ہے ورک ویزا کی. تو پھر آپ کو یہاں پہ یہ اسکروٹنائز کرنا پڑتا ہے کہ آیا اس بندے کی وہاں پہ کیا نیت ہے. میں ایگزامپل آپ کو دوں, پچھلے ہفتے 4 جوان لڑکے بالکل 18, 19, 20 سال کے عمرہ کرنے جا رہے تھے. بیگس کی جب چیکنگ کی گئی تو اندر بہت زیادہ تسبیح تھی. تو اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ وہاں جا کے اب اس کا اسٹال لگائیں گے, جو کہ سعودی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے کہ اگر آپ وزٹ ویزا پہ آ رہے ہیں یا عمرے کرنے آ رہے ہیں تو آپ عمرہ ہی کیجئے, اس کی آڑ میں آپ وہاں پہ کوئی ایسا کام نہ کریں یا کوئی ایسی ڈسٹریبیوشن کی چیز نہ لگائیں. یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو بیگری اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارے, بیگری بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے بات کی کہ جتنے ہم آف لوڈ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ڈیپورٹ ہو رہے ہیں. ایسے ہی ہے. بیگرز کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر, اور پھر ان کو آف لوڈ کیسے کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل سے میں آپ کو یہ دیکھ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس ڈیلی جو پیسنجر ٹریفک ہے جو کراچی ایئرپورٹ سے آ رہی ہے اور جا رہی ہے وہ ڈیلی کی ہے 15,000 کے قریب. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے, اب ایون آف لوڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ 1% بھی نہیں ہوتے لوگ. بہت کم تعداد ایسی ہوتی ہے 25-30 لوگ جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ پرابلمیٹک لوگ ہو سکتے ہیں جو آگے جا کے پرابلم کریں گے. اس میں بھی اس وقت صرف میں آپ کو جنوری اور فیبروری کا ڈاٹا بتاؤں, ہم نے 69 کیسز رجسٹر کر لیے ہیں جو ہم نے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کو ریفر کیے ہیں. اور اس کی بھی ریزننگ یہ ہے کہ تمام وہی لوگ ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ایئرپورٹس آئے ہیں اور ان کے ڈاکیومنٹس کے اندر یا تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے یا پھر جعلی بورڈنگ پاس. میں ایک آپ کو جعلی بورڈنگ پاس کرتے کیسے ہیں, مثال کے آپ کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے کچھ اور آپ کو پتہ ہے یہ فائنل ڈیسٹینیشن پاکستان کا جو رسک پروفائل یونٹ ہے FIA کا, اس کے اندر اس پہ زیادہ چیکنگ ہوگی. تو لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ڈمی بورڈنگ پاس ایشو کروا کے ہمیں وہ امیگریشن پہ وہ دکھایا جاتا ہے اور جو اصل بورڈنگ کاؤنٹر ہے اس پہ دوسرا بورڈنگ پاس دکھایا جاتا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں. پچھلے مہینے ایک لڑکا تھا 18 سال کا جوان لڑکا, اس نے عمرہ ویزا لیا اور وہاں سے جب اس کے بیگس کی ڈاکیومنٹس یا فائل میں چیکنگ کی گئی تو یورپ کا اس پہ میپ ملا. پتہ یہی لگا کہ آپ عمرے پہ جانا ہے, اس کے بعد ای ویزا اپلائی کرنا ہے ایجپٹ کا, ایجپٹ کے ذریعے لیبیا جانا ہے. اب آپ یہ چیک کرتے ہیں یہ ایک جوان لڑکا 18 سال کا, اس کا لیبیا میں کیا کام ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اس وقت. تو اس طرح کے بہت سارے روٹس ہیں. ہماری جو فلائٹس جاتی ہیں افریقہ, ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر اٹلی اور گریس کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ لیٹرز اور ایڈوائزریز ملتی ہیں کہ یہ روٹس ہیں, یہاں سے لوگ آ رہے ہیں, اس پہ بھی ہم چیک کرتے ہیں. تو FIA نے اس وقت ہیڈ کوارٹر میں رسک انالیسس یونٹ ڈیولپ کیا ہے کہ جو کہ ڈیٹا کی بیس پہ ہمیں یہ بتاتا ہے آج کل یہ والا سیکٹر جو ہے زیادہ رسکی ہوا ہے, آج کل پیسنجر اس طرح موو کریں کیونکہ پوری کی پوری جو مارکیٹ ہے, جیسے ہی آپ ایک جگہ پہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو دوسرا کوئی نہ کوئی سیکٹر اوپن ہو جاتا ہے, اس کے ذریعے اس روٹ کے ذریعے جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ایک پیسنجر کا حلیہ اور اس کی باڈی لینگویج, یہ بھی کی فیکٹرز ہیں جب آپ آئیڈینٹیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں ایئرپورٹ؟ آبویسلی اس میں ڈاکیومنٹس کے بعد آپ کی جو ہیومن انٹریکشن ہے, آپ کے جو سوالات ہیں, بہت ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں. ہمارے کوئی ایگزامپل دیں. جیسے میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا کہ
ہم نے جب لگیج کا وہ کیا تو ہمیں آپس میں یہ چیز مل گئی. پھر سوالات کے اندر کچھ دن پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک جوان مرد تھا 40 سال کا, 18 عورتیں اس کے ساتھ جا رہی تھی ادھر ہی عمرے پہ. تو آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ کیسی فیملی ہوگی جس کے اندر یہ, تو پھر آپ کو پیچھے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بیگری پروفیشن کے اندر وہاں جا کے انوالو ہوں گے کچھ چیز. تو بہت ساری اس طرح چیزیں ہوتی ہیں جب آپ پروفائل ٹو پروفائل چیک کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے. پھر بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں سینیگال وغیرہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ لوگ جا کے وہاں سے آگے مس کر جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے, ہماری تو یہ کوشش ہے, ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں ان کی آمدنی بہتر ہو, باہر جائیں کام کریں, ملک میں ریمیٹنس لے کے آئیں. ویسے بھی فارن ایکسچینج کا ایشو رہتا ہے, تو ایسا نہیں ہے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پراپر طریقہ کار ہے اس کے ذریعے جائیں. میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دوں, آج کل بہت زیادہ آن لائن جابس آ رہی ہیں. آن لائن جابس کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو اسکیمنگ کمپنیز ہوتی ہیں اور وہ ہائر کرتی ہیں ہمارے ملک ہو گیا بنگلہ دیش یا ایسے ملک جہاں پہ اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو ریسنٹلی کمبوڈیا, میانمار یا اور اس طرح کے ممالک ہیں جہاں پہ اسکیمنگ کمپنیز نے آن لائن ایڈورٹیزمنٹ دی اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ٹکٹ پے کریں گے, ساری چیزیں ہم کریں گے. لوگ اپلائی کرتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں, ہمارے پاس تو یہ ایگزامپلس ہیں, اور وہاں پہ جیسے ہی لینڈ ہوتے ہیں تھوڑا سا آگے جا کے ان سے پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے. اب وہ ہو گئے اللیگل, نہ وہ واپس جا سکتے, پاسپورٹ نہیں ہے ان کے پاس, وہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ اسی کمپنی کے اس نرغے کے اندر آ جاتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, چونکہ اللیگلی رہ رہے ہوتے ہیں, پاسپورٹ ہوتا نہیں ہے, تو وہ لینڈ اپ کر جاتے ہیں جا کے لاک اپس میں, اور پھر اگر وہیں پہ دوبارہ پکڑے جائیں تو تشدد کیا جاتا ہے. تو ریسنٹلی ہمارے پاس بہت زیادہ ڈپوٹیز جو آئے ہیں ان میں اس طرح کی ایگزامپل بھی ملی ہیں کہ بہت زیادہ وائلنس ہو رہا ہے. تو یہ پہلے بندے کو نہیں پتہ ہوتا یہ ساری چیزیں, تو پھر ہم چونکہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایز اے گورنمنٹ آفیشیل ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اس چیز سے بھی آگاہ کریں, بچائیں, ایجوکیٹ کریں. اچھا ایک چیز یہ کہ اس میں ظاہر ہے وہ لوگ بھی آ جاتے ہوں گے, ہمارا ایک غریب ملک ہے اور ظاہر ہے بہت سارے لوگ عمرے اور حج پہ جب جاتے ہیں تو وہ اپنی پوری زندگی بھر کی جمع پونجی کر کے, تو آئی تھنک حلیہ ڈزنٹ میٹر اے لاٹ. لیکن کیا اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کا جینوئن کیس ہوتا ہے اور ان سے سوالات, ان کی کسی کی فلائٹ بھی مس ہو سکتی ہے, تو ریویو کے بعد ان کو کیا کمپنسیٹ بھی کیا جاتا ہے؟ اچھا میڈم, اس میں بڑا اچھا طریقہ کار اب یہ کر دیا ہے, کسی آدمی کو اگر یہ لگتا ہے کہ میری پروفائل آگے جا کے مجھے روک دیا جاتا ہے تو گورنمنٹ نے پری ڈپارچر اسکروٹنائز سیل بنا دیے ہیں. ہمارا کراچی کے اندر کلفٹن میں ڈائریکٹر آفس ہے, وہاں پہ بھی ڈاکیومنٹس چیک ہوتے ہیں. میں نے اپنے آفس میں بھی ایک اس کا سب یونٹ بنا دیا ہے کہ اگر آپ ایئرپورٹ آتے ہیں, آپ کی فلائٹ ہے فار ایگزامپل 2 دن بعد, آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھے اتار دیا جائے گا, تو اس سیل کے اندر ہم پہلے ہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ڈاکیومنٹس بالکل کلیئر ہیں, آپ جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. پھر اگر کسی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ نہ ادھر کلفٹن آ سکتا یا نہ پہلے سفر کر سکتا, اسی دن اس نے اسکروٹنائز کرنے ہیں ڈاکیومنٹس. تو ہم نے, چونکہ ہمارا تو آفس آورس کی ٹائمنگ ہے, رات میں کسی نے چیک کرانے ہیں, تو ایون جہاں پہ ڈپارچر ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہم نے انچارجز بٹھائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ بھی آپ اپنے ڈاکیومنٹس کو چیک کرا سکتے ہیں. تو یہ اتنا بڑا اب ایشو نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میڈم نے ابھی بات کی کہ گورنمنٹ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہی ہے, ایف آئی ایک ایپ ڈیولپ کر رہی ہے جس کے اندر آپ خود ہی اپنا ڈیٹا فیڈ کریں, اے آئی آپ کو یہ بتا دے گا آپ رسک پروفائل پہ کدھر لائے کرتے ہیں. اگر آپ ہائی رسک پروفائل ہیں تو آپ دوبارہ چلے جائیں آفس, اپنے آپ کو کلیئر کروائیں, کوئی ڈاکیومنٹ میں شارٹیج ہے, کوئی اور ایشو ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گا. اور وہی لوگ ہمارے پاس زیادہ تر آتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم صاف ستھرے ہیں, ہمارا کوئی ایسی نیت نہیں ہے. جو بھی ایسا آدمی جس کے میل پریکٹسز کے اندر انوالو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں سے چھپتا ہے, اور پھر وہی چیز یہ زیادہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں ایئرپورٹ جاتے ہی, دیکھیں ہمیں اتار دیا یا ایسی چیز, ورنہ تو پروسیس بڑا ایزی ہے. اچھا کوئی آڈٹ یا پھر ریویو میکینزم یا کوئی ہیلپ لائن جہاں پہ شکایات درج کروائی جا سکے, کسی شہری کو اگر لگے کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, ناجائز ہوا ہے, کوئی ہیلپ لائن موجود ہے؟ اس کے اندر ایئرپورٹ کے اندر ای میل بھی ہم نے مینشن کی ہوئی ہے, فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اسلام آباد ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی آپ کمپلین رجسٹر کر سکتے ہیں. کمپلین میکنزمس تو گورنمنٹ کے اتنے زیادہ ہیں کہ جب بھی کوئی آپ ایک کمپلین کسی بھی جگہ دیں گے اس کا کوئی نہ کوئی ڈسپوزل لازمی ہونا ہے. ایون پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل ہے, وہاں پہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. تو بہت سارے میکنزم ہیں. میں خود اپنی اس کا تو امیجیٹ ریلیف نہیں ملتا ہوگا نا, تو ٹائم ٹیکنگ ہوگا. اگلے کی فلائٹ اگر مس ہو جائے تو ٹکٹ تو ضائع ہو گیا. اچھا میڈم, اسی کے لیے میں نے کہا کہ 2-3 دن پہلے اگر آپ اسکروٹنائز, جس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا پیسنجر ہوں کہ جس کے اوپر چیکنگ زیادہ کی جائے گی, اسی کے لیے ہم نے یہ پری ڈپارچر سیل کی پوری ایک فیسلٹی دی گئی ہے. کسی کو نہیں فیل ہوتا دین فار ایگزامپل نہیں فیل ہوتا تو آپ کو میں نے کہا کہ ٹوٹل ہمارا نمبر آف پیسنجر جو اس وقت جا رہا ہے وہ 15,000 کے قریب آ رہا جا رہا ہے ارائیول اینڈ ڈپارچر. تو یہ جو اماؤنٹ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, جو ایشو ہے, یہ بہت ہی منیمل ہے, بہت ہی منیمل, جس کی میں نے آپ کو چند ایگزامپلس دی.
کہ جہاں ہمیں ایسا لگتا ہے، ورنہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے اس چیز کو کہ ہمارے لوگ جدھر بھی امپلائمنٹ اپرچونٹی ملے، چاہے ڈومیسٹک چاہے انٹرنیشنل، کیونکہ اس میں گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے، تو وہ ہم گورنمنٹ کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور باہر سے فارن ریزروز بھی ہمارے پاس آئے گا، اکانومی بھی بہتر ہوگی، اور ہمارا جو فارن ڈائسپورا ہے پاکستانی وہ بھی بہتر طریقے سے وہاں پہ ریپرزینٹ ہو سکتا ہے۔ رائٹ۔ ویسے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ویورز کو باخبر سویرا کے پلیٹ فارم سے جو آ رہے ہیں، جو بیرون ملک یا اندرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ اگر کہیں نہ کہیں ایٹ سم پوائنٹ ان کو یہ رسک بھی ہے کہ یار ایئرپورٹ پہ جا کے کوئی سوالات نہ ہوں یا مجھے آف لوڈ نہ کر دیا جائے، ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ اچھا، ریسنٹلی زیادہ تر جو لوگوں کی شکایات آئی ہیں وہ ایئرپورٹس پہ رش کے بارے میں آئی ہیں رادر دین آف لوڈنگ، جو زیادہ میجر اس وقت چنک ہے۔ اس میں بہت ساری ایجنسیز چونکہ کام کر رہی ہوتی ہیں، میں ایف آئی اے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، لیکن تمام کی تمام ایجنسیز یہ کوشش کرتی ہیں کہ جو ٹائم لیگ ہے وہ کسی نہ کسی طرح کم ہو جائے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کی چوکی ہے وہاں چیکنگ ہو رہی ہے، تو وہ کیوں بنی؟ آپ کو علم ہوگا تھوڑے دن پہلے ایک حملہ ہو گیا تھا ایئرپورٹ پہ بہت بڑا، تو وہ پھر اس کے تحت یہ ہوا کہ دوبارہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہ آئے، کیونکہ ایئرپورٹ پھر آپ کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریپرزینٹ وہاں پہ آپ کو شوکیس کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، پھر جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں اے ایس ایف کی چیک پوسٹ ہیں، وہاں پہ پراپر چیکنگ ہے، اور جو ہمیں لگتا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو کہ ہم کس طرح اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی کمپلین میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، ہماری اپنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، ہم فوری طور پہ اس کو کرتے ہیں۔ جیسے رات کے وقت ہماری کوئی ڈومیسٹک فلائٹ نہیں ہوتی تو اس کا جو گیٹ ہے اب ہم نے اس کو انٹرنیشنل کے اندر شامل کیا ہے کہ زیادہ جو ہے نا لوگ اندر جا سکیں، چوکنگ نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایف آئی اے امیگریشن کی جو پہلے ڈیوٹیز ہوتی تھی وہ رسپیکٹ ٹو شفٹس ہوتی تھی، ہم نے اس کو فلائٹ لوڈ کے حساب سے اب چینج کر دیا ہے کہ جس وقت رات میں 12 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک 50% آف دا فلائٹس جو ہے ان کی موومنٹ ہوتی ہے، تو ہم نے رات کے وقت پہ پھر اسی طرح کیا ہے کہ فلائٹ لوڈ کے حساب سے کر دیں رادر دین دا شفٹ ٹائمنگس۔ تو اس طرح بہت ساری چینجز ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں، اور وہ اسی توسق سے کہ میڈیا کبھی چیزوں کو، ہمارے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں، تو لوگوں کی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بہترین ہو سکتا ہے ود ان دا اویلیبل ریسورسز گورنمنٹ از ڈوئنگ۔ اور بھکاریوں کی ویسے تعداد میں اب کمی ہوئی ہے؟ جو نمبرز ہمارے پاس پہلے ڈپورٹ ہونے کے آ رہے تھے، اب کوئی فرق پڑا ہے ساری چینجز کے بعد؟ اچھا میڈم، ابھی چونکہ عمرہ ہے تو یہ اب سلسلہ دوبارہ بڑھ جائے گا، کیونکہ اس سیزن کے اندر لوگوں کو یہ زیادہ ہوتا ہے، ایک تو نمبر آف ویزاز بھی زیادہ ایشو ہوتے ہیں، پھر جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان میں کئی سارے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی انکم ارن کر کے آئیں، تو رمضان کے اندر یہ چیز تھوڑی بڑھتی ہے۔ لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو انٹرنیشنل کمیونٹی اسٹینڈرڈس دیتی ہے کہ آپ نے ان چیک لسٹ کو دیکھنا ہے ہر ود رسپیکٹ ٹو کنٹریز، ان کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جو وہاں سے ہمیں ایڈوائزریز ایشو ہوتی ہیں اسی کی بیس پہ ہم چیک پوائنٹس بناتے ہیں اپنے، اور پھر ہمارا عملہ اس کو چیک کرتا ہے۔ رائٹ، ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر ایسی کیوں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کیس ہمارے سامنے آئے، کتنے بھکاریوں کی تعداد ہمارے سامنے آئی ہے، جو اسپیشلی جو سعودی عرب ہے، دیگر جو خلیج ممالک ہے، وہاں جا کر جی پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں۔ جی آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میئر کراچی نے ایک اعلان کیا تھا کہ کراچی والوں کے پانی کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اب کراچی کی لائنز میں پانی آئے گا۔ پانی کراچی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ لائنز میں پانی آتا نہیں ہے، لوگ ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اچھا، کراچی میں گزشتہ 7 روز سے پانی کا ایک بحران ہے جو کہ آج کے دن تک جاری ہے، شدت اختیار کرتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ جو 84 انچ کی جو مرکزی لائن تھی جس کا بتایا جا رہا تھا کہ وہ پھٹ گئی ہے، اس کی مرمت مکمل ہو چکی ہے، بائی دا وے مرمت مکمل ہو گئی، لیکن جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرمت مکمل ہونے کے باوجود جو پانی کی فراہمی ہے وہ تاحال معمول پر نہیں آ سکی ہے، اور اس سے ظاہر ہے گلشن اقبال کا علاقہ ہے، گلستان جوہر، صدر ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں کے جو مکین ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے، اب اس کو کارپوریشن کہا جاتا ہے، کہ الیکٹرک کو دھابیجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کریک ڈاؤن کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے، اور ایک خط میں واٹر بورڈ کارپوریشن نے الیکٹرک کو خبردار کیا کہ اگر 11 کے بی فیڈرز جو ہیں ان کو ٹھیک نہ کیا گیا تو رمضان میں پانی کا مسئلہ اور بھی سنگین ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان مطلب بالکل جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، اور اب آپ دیکھیں کہ ہم باتیں کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پر پانی ہی نہیں ہے، کراچی میں شہری پانی کی بوند بوند بھائی کے آپ ترسے کے ہوئے گھر ہیں۔ پہ پانی کا بل آتا ہے،
لیکن آپ مجھے بتائیں وہ جو واٹر ٹینکر آپ منگاتے ہیں وہ کتنے ایکسپینسو ہیں اور وہ کیوں پھر آپ کو الگ سے پے کرنا پڑتا ہے؟ اس شہر میں شہری ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں، بجلی کے بلز بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود انہیں ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے بنیادی سہولیات کے لیے. اور کہاں گیا میئر کراچی کا وہ وعدہ جس میں وہ کہہ رہے تھے جی ہائیڈرنٹ جو ہے پانی کے ٹینکر جو ہیں اب نہیں چلیں گے، اب پانی گھروں میں آئے گا. تو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف چلیں، افضل پرویز سے بات کر لیتے ہیں. تو افضل ذرا ہمیں صورتحال بتائیے گا. اب کہا ہی جا رہا ہے جی مرمت ہو گئی ہے لیکن باوجود اس کے پانی کی فراہمی معمول پہ نہیں آ سکی ہے، توجیحات کچھ اور بتائی جا رہی ہیں، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل صدف اور سائم، دیکھا جائے تو میئر کراچی نے اعلان کیا تھا کہ پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. تاہم ماہ رمضان بھی کی آمد تھی تو اس سلسلے میں واٹر کارپوریشن نے تمام تر جو تیاریاں تھیں اس کو مکمل کر لیا تھا. دھابے جی ہوں شہر کی یہاں پھر مین لائنیں ہوں، وہاں جو لیکیج تھی جس سے ہزاروں لاکھوں گیلن پانی ضائع ہوتا تھا اس کو لیکیج کو مکمل کر کے شہریوں کو پانی کی فراہمی کے حوالے سے جو اقدامات کیے تھے وہ پوری طرح سے کر لیے گئے تھے. تاہم دیکھا جائے تو کہ الیکٹرک کی جانب سے دھابے جی پر مسلسل جو ہے بجلی کا بریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے باعث 44 انچ کی لائن 2 جگہ ٹوٹی تھی، ایک لائن نمبر 5 اور ایک لائن نمبر 2. تاہم 24 گھنٹے کے دوران جو ہے ان کی لائنوں کی مرمت تو مکمل کر لی گئی، لیکن جو شانتی نگر گلشن اقبال کے علاقے میں لائن متاثر ہوئی تھی اس کا بھی کام مکمل کیا ہی تھا. تو اگلے روز باقاعدہ کہ الیکٹرک کی جانب سے دھابے جی پر ایک اور بریک ڈاؤن کیا گیا، جس کے باعث 2 لائنیں متاثر ہوئی، جس کے باعث 10 کروڑ 31 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی کی کمی کا سامنا ہے شہر میں. واٹر کارپوریشن نے اس حوالے سے کہ الیکٹرک کو خط بھی لکھا ہے کہ وہ فوری طور پر مسلسل جو بنیادی ترجیح پر جہاں غیر فعال فلٹرز ہیں ان کی مرمت کرے تاکہ شہر میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. ابھی جو سلسلہ ہے وہ پانی کی کمی کا ہے، جہاں شہر کے مختلف علاقے جو سب سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں وہ گلستان جوہر ہے، گلشن اقبال ہے، نارتھ تازہ آباد، نارتھ کراچی، لانڈی، کورنگی، شاہ فیصل، ملیر، پاک کالونی، پرانا گولی مار. افضل مجھے ایک بات بتائیں، یہ خطوط کا سلسلہ چل رہا ہے اور واٹر بورڈ جو ہے وہ کہ الیکٹرک پر ذمہ داری ڈال رہا ہے. رمضان آنے میں غالباً 1 سے 2 دن رہ گئے، رمضان آنے والا ہے. اب ہوگا کیا؟ رمضان تک یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی، پانی آنا شروع ہو جائے گا لائنوں میں، یا پھر اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایسے ہی؟ جی بالکل سائم، دیکھا جائے تو ماہ رمضان المبارک میں پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے، تو اس حوالے سے واٹر کارپوریشن ہر سال مکمل تیاریاں کرتا ہے. ٹینکر کے ذریعے بھی پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے اور پانی کی جو ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو مزید بہتر طریقے سے اقدامات کیے جاتے ہیں. اس حوالے سے کہ الیکٹرک اور واٹر کارپوریشن کی جانب سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے. اس کو حتمی شکل دینے کے لیے میئر کراچی کی جانب سے فوری اقدامات کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہے کہ الیکٹرک کو بولا گیا ہے کہ جو دھابے جی پر 11 فلٹرز ہیں وہ متاثر ہیں، جس کی وجہ سے دھابے جی پر اچھا مجھے یہ بتائیں، کچھ لوگ جس کے باعث اب جہاں پر اب پانی آنا بھی شروع ہوا ہے افضل، وہاں پہ شکایت یہ آ رہی ہے کہ وہاں پہ سیویج کا پانی ہے، ساتھ میں مل کے پانی جو ہے وہ صاف نہیں آ رہا ہے. یہ شکایتیں بھی موصول ہو رہی ہیں، تو اس کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں؟ صدف دیکھا جائے تو شہر میں جو سیوریج کا نظام ہے وہ بری طرح متاثر ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. سیوریج کی لائن کے ساتھ پانی کی لائن بھی ہوتی ہے جو کہ لیکیج کر جاتی ہے اور سیوریج کا پانی اور جو صاف پانی ہے وہ مل جاتا ہے. اور شہر کے جو مختلف علاقے ہیں جہاں شکایت موصول ہوئی ہے، جس میں پاک کالونی کا علاقہ ہے، گل بہار کا علاقہ ہے، لیاقت آباد کے 2-3 مقامات ہیں جہاں یہ شکایت موصول ہوئی، اور ناظم آباد کے ساتھ ساتھ نارتھ کراچی کا علاقہ بھی ہے. واٹر کارپوریشن نے اس حوالے سے وہاں کام کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، لیکن ابھی تک جو متوازن طریقے سے کام ہونا تھا وہ مکمل طور پہ نہیں ہو سکا ہے، جس کے باعث یہ شکایت بڑھتی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ افضل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جناب یہ صورتحال ہے، رمضان آنے والا ہے اور لائنوں میں پانی نہیں آ رہا، جہاں پر آ رہا ہے وہ گندا بدبودار گٹر کا پانی آ رہا ہے. میئر کا وعدہ دھرا کا دھرا رہ گیا، انہوں نے وعدہ ہم سے کیا تھا کہ لائنوں میں پانی آئے گا، ٹینکر سے جان چھوٹے گی.
اس وعدہ کو وفا ہونے کا انتظار کر رہے وہ ہیں. وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. جناب چلیں بریک جی، پہ جائیں گے. لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. ایک افسوسناک واقعہ مری میں پیش آیا. 21 سالہ لڑکی، اس کو زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو لڑکی نے پھر ان سے بچنے کے لیے، جو مجرم تھے ان سے بچنے کے لیے اپنی جان دے دی. گاڑی سے اس لڑکی نے چھلانگ لگا دی. اب ان دو جو ملزمان ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا ہے اور FIR درج کر لی گئی ہے. ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندہ ارسلان موجود ہے. ارسلان ذرا بتائیے گا، پولیس کیا اس واقعے کی ڈیٹیل بتا رہی ہے؟ ان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی؟ جی بالکل، یہ جو ناخوشگوار واقعہ ہے یہ 14 تاریخ کو پیش آیا جب یہ بچی جو ہے اپنے مدرسے میں جا رہی تھی اور اس نے مری ایکسپریس وے کے اوپر جو ہے ایک سٹاپ سے لفٹ لی. یہ ایک اوپن سوزوکی پک اپ گاڑی تھی جس کی جو بیک سائڈ کے اوپر جو ہے وہاں پر اس بچی کو لفٹ دی گئی. جب اس کا مدرسہ آیا تو اس نے جب گاڑی روکی، یہ درخواست گزار اس کے جو والد ہیں ان کا یہ موقف ہے، تو ڈرائیور نے گاڑی کو مزید تیز کر دیا اور جو بچی ہے اس نے خوفزدہ ہو کر پھر الٹیمیٹلی جب گاڑی نہیں رکی تو اس سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی. اس کو PHQ مری جو ہے وہ شفٹ کیا گیا 1122 کی جانب سے اور بعد میں اس کو راولپنڈی لے جایا گیا DHQ میں، لیکن وہ 24 گھنٹے کے بعد جام پر نہیں ہو سکی اور اس کی جو ہے وہ ہلاکت ہو گئی ہے. یہ موقف ہے بچی کے والد جو طارق عباسی صاحب ہے. دوسری جانب جو ہے پولیس نے جو ڈرائیور ہے اس کو گرفتار کر لیا، تاہم جو دوسرا اس کے ساتھ نامعلوم شخص FIR میں نامزد، وہ جو ہے اس کی گرفتاری کے لیے ابھی چھاپے جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں اور پولیس کی جو تفتیش ہے وہ بھی جاری ہے. جو ملزمان ہیں اور ملزم جو ہے اس نے صحت جرم سے انکار کیا ہے اور اس کا یہ موقف ہے کہ بچی کو جو ہے وہ اس نے 1122 میں ریسکیو کرایا تھا. تاہم جو اس وقت مری کے اندر شدید تشویش پائی جا رہی ہے. تو بچی کو ہاسپٹل لے کے کون گیا؟ جی یہ جو جس درخواست گزار کا موقف ہے کہ ایک پیچھے سے لوکل مقامی ڈرائیور تھے، انہوں نے تعقب کیا. جب انہوں نے دیکھی یہ سچویشن کہ بچی شور شرابہ کر رہی ہے اور گاڑی کو روک نہیں رہی، تو انہوں نے اس گاڑی کا تعقب کیا اور پھر اس گاڑی کو جو ہے وہ مقامی جو لوکل ڈرائیور ہے اس نے ہی روک کر حوالے پولیس کیا اور جو پولیس کو انفارم کیا. ٹھیک ہے ارسلان، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں DPO مری ڈاکٹر محمد رضا تنویر صاحب. بہت شکریہ، آپ نے ہماری نیوز کے لیے وقت نکالا. رضا صاحب ذرا بتائیے گا، ایک تو ڈرائیور نے صحت جرم سے انکار کر دیے، تحقیقات میں کیا انکشافات سامنے آئے ہیں؟ اینڈ سیکنڈلی جو ڈرائیور تھا، یہ جو گاڑی چلا رہے تھے ڈرائیور اور ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا، یہ مقامی تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تھینک یو سو مچ. دیکھیں اس میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں جو کہ آپ کے سینئر رپورٹر نے بھی جو اس میں ایڈریس کیے ہیں. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کا کویسچن ہے، بندہ بالکل مقامی تھا اور یہ جو مری شہر سے مختلف جو ایکسپریس وے پہ گاؤں ہیں ان کے لیے جو چھوٹی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کا وہ بیسیکلی ڈرائیور تھا اور وہ اسی چیز پہ اس بچی نے جو ہے وہ لفٹ مانگی اور پھر اس کو وہ مسیاڑی جو گاؤں ہے اس کی طرف لے کے جا رہا تھا. اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ 2-3 یہ ہے کہ ایک تو اس بات میں اب اس کو ویریفائی کر رہے ہیں کہ جو فرسٹ کال 1122 کا ہے وہ بقول اس ڈرائیور کے اس نے کی تھی اور 1122 کے پاس اور پہلا جو انیشیل جو رسپانس ہے وہ اس نے خود کیا تھا. تو وہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹس کچھ ہیں، ان کی ویریفیکیشن ہم کر رہے ہیں کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا. دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. امپورٹنٹ از کہ the life of a person is gone what is because of a important is negligent sir act. کہ ابھی 14 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، ابھی تک آپ 1122 سے ویریفیکیشن کر رہے ہیں ڈاکیومنٹس کی؟ میرے خیال میں آئی تھنک آپ کو میں پورا پوائنٹ نہیں بتا سکا، میں صرف آپ کو ایک انویسٹیگیشن پوائنٹ آف ویو کے اوپر بتا رہا ہوں کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچی کی جان گئی ہے، بندہ ہم نے اریسٹ کر لیا ہوا ہے اور اس میں جو 1122 والا جو بات ہے اس میں چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ میں اگر یہاں پہ اوپنلی بتا دوں تو وہ کورٹ آف لا میں جو ہے پھر ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے. اس لیے جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ ود آل ڈیو رسپیکٹ میں وہ چیز کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. باقی ہمارے پاس ساری ویریفیکیشن آ چکی ہے، بندہ ہمارے پاس اریسٹڈ ہے. وی ہیو ٹو میک این ایگزامپل آؤٹ آف ہم بیکاز اس نے جو ایکٹ کیا ہے اس سے ایک بچی کی جان گئی ہے جو کہ ابھی 2 دن پہلے اگر آپ کو میں بتاؤں گا تو یو بی ویری سیڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ وہ ایک عالمہ تھی اور اس کے 2 دن پہلے اس کی دستار بندھی ہوئی تھی اور اس کی ایک جو گھر جو ایک خوشی کا عالم تھا وہ ایک ماتم میں کنورٹ ہو گیا ہے. اور لیکن اس میں آئی وڈ سے کہ ہماری پولیس نے فوراً رسپونڈ کر کے اس بندے کو اریسٹ کیا ہے. اس کی انویسٹیگیشن ان پروسیس ہے، جو میڈیکل رپورٹس ہے اس کا ہم ویٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو سیکشن آف لاز امپورٹنٹ تھے اس کے اندر فرسٹ آف آل کہ اس نے ہی ٹرائی ٹو ریپ بیکاز جو انیشیل ہمارے پاس جو رپورٹ آئی تھی. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد ہمارے ساتھ ہیں، شکریہ آپ کا.
چلیں جی، اسی کے ساتھ وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.